अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम। पेश खिदमत है महमूद, फ़ारूक, फ़रज़ाना और इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज़ का नावल तहखाने का राज। इसके मुसन्निफ़ हैं इश्तियाक़ अहमद। अब्बू गायब। फ़रज़ाना अपनी सहेली नाहिद के घर बैठी उससे बातें कर रही थी। नाहिद उसकी नई सहेली और क्लास फेलो थी। नाहिद का इस दुनिया में उसके वालिद के सिवा और कोई ना था। उसके वालिद अफ़ज़ाल अहमद शहर के बहुत बड़े रईस थे। शहर में उनके 2 लोहे के कारखाने थे। इस बड़ी कोठी में वो दोनों चंद नौकरों के साथ रहते थे। फ़रज़ाना कभी कभार उससे मिलने आ जाया करती थी, क्योंकि नाहिद बहुत ही मासूम थी। वो भी कई मरतबा उसके घर जा चुकी थी। चंद दिन पहले महमूद, फ़ारूक और फ़रज़ाना ने जो शीशे के बॉक्स वाला मार्का मारा था, उसी के मुतालिक बातें हो रही थी। सुनाओ भाई, उस शीशे के बॉक्स वाले फॉर्मूले का क्या बना? नाहिद ने पूछा। प्रोफेसर दाऊद उस पर काम करे हैं, फ़रज़ाना ने बताया। तो फिर तो प्रोफेसर दाऊद की ज़िंदगी भी ख़तरे में होगी। जाहिर है कि गैर मुल्की जासूस निचले बैठने वाले तो हैं नहीं। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है नाहिद, लेकिन इस बार हुकूमत पूरी तरह बाखबर है। प्रोफेसर अंकल के तजुर्बेकार के इर्द गिर्द ज़बरदस्त पहरा है। कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिर भी दुश्मनों के पास भी हैरत अंगेज तजुर्बे मौजूद होंगे। हो सकता है वो प्रोफेसर साहब की तजुर्बेगाह में दाखिल होने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही ले। इसकी ज़रा भर भी उम्मीद नहीं है। तजुर्बेगाह के चारों तरफ हर वक्त मुसल्ला पहरा रहता है और किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जाता। तो क्या तुम लोगों को भी जाने नहीं दिया जाता? भला हमें कौन रोक सकता है? हम तो जिस वक्त जी चाहे जा सकते हैं। तो किसी दिन मुझे भी साथ ले चलना। क्यों? तुम क्या करोगी? मैं किसी साइंसदान के तजुर्बे का देखना चाहती हूँ। अच्छा, अगर किसी दिन वहां जाने का प्लान बना तो हम तुम्हें ज़रूर साथ ले चलेंगे। भाई वाह, जी खुश कर दिया तुमने। सहेली हो तो ऐसी। नाहिद खुशी से बोली। अच्छा भाई, शाम के 5 बज रहे हैं। अब्बा जान घर आ चुके होंगे, इसलिए अब मैं चलती हूँ। वो दोनों मकान के बरामदे में बैठी थी। बैरूनी दरवाज़ा उनके सामने था। फ़रज़ाना उठी ही थी कि दरवाज़ा खुला और अफ़ज़ाल अहमद अंदर दाखिल हुए। फ़रज़ाना आज से पहले उनसे नहीं मिली थी। अफ़ज़ाल अहमद ने अंदर दाखिल होने के बाद दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। उनके चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें थी। मेरे अब्बू आ गए, नाहिद के मुंह से निकला। हेलो बेटी, क्या हाल है? और ये कौन है? अब्बू, ये मेरी नई सहेली फ़रज़ाना है। अच्छा अच्छा, तो ये है फ़रज़ाना। कहो फ़रज़ाना बेटी, कैसी हो? ठीक हो अंकल। अफ़ज़ाल अहमद मुस्कुराते हुए अंदर चले गए। अच्छा भाई, अब मैं चलती हूँ। फ़रज़ाना ने उससे हाथ मिलाया और दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन फिर रुक गई। हद हो गई, असल काम तो मैं भूल ही गई। कैसा काम? दरअसल मैं तुमसे पाकिस्तान का नक्शा लेने के लिए आई थी। ओह, वो तो अब्बू के कमरे में है। ठहरो, मैं तुम्हें अभी ला कर देती हूँ। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। आ जाओ। नाहिद फ़रज़ाना को लिए अपने अब्बू के कमरे में दाखिल हुई, लेकिन अफ़ज़ाल अहमद कमरे में नहीं थे। अरे, अब्बू कहाँ चले गए? नाहिद बाथरूम के पास गई और दरवाजे पर हाथ मारते हुए बोली। अब्बू, क्या आप अंदर हैं? हाथ लगते दरवाजा अंदर की तरफ खुल गया। अरे, अब्बू तो यहाँ भी नहीं है। नाहिद ने कहा, इधर उधर किसी कमरे में चले गए होंगे। तुम मुझे वो नक्शा दे दो। फ़रज़ाना बोली। नक्शा उन्हीं के हाथ का रखा हुआ है, वो ही दे सकेंगे। अच्छा, तो मैं यहीं ठहर कर इंतज़ार करती हूँ। तुम बाहर जाकर देख लो कि वो कहाँ है। नाहिद बाहर चली गई। तकरीबन 5 मिनट बाद वो वापस आई तो उसका मुंह फक था। होश उड़े हुए थे कि क्या हुआ? अब्बू, अब्बू, अरे क्या हो गया तुम्हें? अब्बू घर में नहीं है फ़रज़ाना। घर में नहीं है तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? वो किसी काम से बाहर निकल गए होंगे। नहीं, वो बाहर नहीं गए। बाहर नहीं गए? तुम्हें कैसे पता चला? बैरूनी दरवाज़ा अंदर से बंद है। क्या? हाँ, दरवाज़ा अंदर से बंद है। तो फिर वो घर में ही किसी जगह होंगे। तुमने अच्छी तरह देखा नहीं होगा। चलो, मैं तुम्हारे साथ देखती हूँ। दोनों ने मिलकर पूरी कोठी छान मारी, मगर अफ़ज़ाल अहमद का कहीं पता ना था। हैरत है, आखिर वो चले कहाँ गए? अरे हाँ, हम तो यूं ही परेशान हो रहे हैं। तुम्हारे अब्बू के बाहर जाने के बाद तुम्हारे किसी नौकर ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया होगा। फ़रज़ाना को अचानक ख्याल आया। यही तो फिक्र वाली बात है फ़रज़ाना। क्या मतलब? भाई, आज घर में कोई नौकर मौजूद नहीं है। शहर से बाहर मेला लगा हुआ है। तीनों मेला देखने के लिए गए हैं। अजीब बात है। फिर अंकल कहाँ चले गए आखिर? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अल्लाह जाने क्या मामला है। तुम फिक्र मत करो, मैं भी जाकर अपने अब्बा जान को बुला कर लाती हूँ। वो घर में ही होंगे। हाँ हाँ, तुम फौरन जाओ और उन्हें बुला लाओ। मेरे अल्लाह, क्या करूँ मैं? फिक्र नहीं करो, हम बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। फ़रज़ाना तकरीबन दौड़ती हुई दरवाजे पर पहुंची और चटखानी गिराकर बाहर निकल गई। शाम की चाय मेज़ पर लगा दी गई थी।
محمود، فاروق اور بیگم جمشید میز پر موجود تھے جبکہ انسپیکٹر جمشید باتھ روم میں تھے۔ وہ تینوں ان کا انتظار کر رہے تھے۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور انسپیکٹر جمشید باہر آئے۔ بھائی فرزانہ کہاں ہے؟ انہوں نے فرزانہ کو غائب پا کر پوچھا۔ وہ ابھی ابھی دفتر سے لوٹے تھے۔ وہ اپنی سہیلی ناہید سے ملنے گئی ہے۔ اسے کسی نقشے کی ضرورت تھی۔ یہ ناہید کون ہے؟ کہاں رہتی ہے؟ شاداب نگر میں ان کی کوٹھی ہے۔ ان کے والد کا نام افضال احمد ہے۔ افضال احمد؟ وہ اتنی دور گئی کیسے ہوگی؟ رکشے میں، بیگم جمشید نے کہا۔ جتنے پیسے رکشے پر خرچ ہوں گے اتنے میں تو نقشہ آ سکتا تھا۔ وہ اتنی دور پیدل کیسے جا سکتی تھی؟ تقریباً 1.5 میل کا تو فاصلہ ہوگا۔ خیر چھوڑو، آؤ چائے پیئیں۔ انسپیکٹر جمشید نے چائے کی پیالی اٹھائی ہی تھی کہ فرزانہ تقریباً دوڑتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ابا جان، ابا جان، جلدی کیجیے۔ کیا ہوا بیٹی؟ خیر تو ہے؟ ابا جان وہ غائب ہو گئے۔ کون غائب ہو گئے؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ جی وہ ناہید کے ابو غائب ہو گئے۔ کہاں سے غائب ہو گئے؟ جی گھر سے۔ حد ہو گئی، پوری بات بتاؤ۔ فرزانہ نے انہیں شروع سے لے کر آخر تک ساری بات سنا دی۔ تم تو بہت عجیب کہانی سنا رہی فرزانہ۔ کیا تم دونوں نے مکان کی اچھی طرح تلاشی لی تھی؟ جی ہاں، ہم نے سارا مکان دیکھا تھا۔ اچھا چلو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ ابا جان، کیا ہم بھی چلیں؟ محمود نے پوچھا۔ نہیں، موٹر سائیکل پر ہم چاروں کیسے بیٹھ سکیں گے؟ چلیے نا ابا جان، فرزانہ نے بے چینی سے کہا۔ انسپیکٹر جمشید فرزانہ کے ساتھ گھر سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور فرزانہ کو اپنے پیچھے بٹھا کر روانہ ہو گئے۔ مجھے راستہ بتاتی رہنا۔ جی اچھا۔ دروازہ تمہیں اندر سے بند ملا تھا؟ جی ہاں۔ اور گھر میں کوئی نوکر نہیں تھا؟ جی نہیں۔ بات تو بہت عجیب سی ہے۔ کہیں تم دونوں سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ نہیں ابا جان، اس کا امکان نہیں ہے۔ اچھا دیکھتے ہیں، بس یہاں سے دائیں ہاتھ موڑ لیجیے۔ انسپیکٹر نے دائیں ہاتھ والی سڑک پر موٹر سائیکل موڑ دی۔ سامنے والی کوٹھی افضال احمد کی تھی۔ یہی ہے؟ جی ہاں۔ دونوں نیچے اترے۔ کوٹھی کا دروازہ اندر سے بند نہیں کیا گیا تھا۔ دونوں بے دھڑک اندر داخل ہو گئے۔ ناہید برآمدے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ انہیں دیکھتی وہ ان کی طرف دوڑی۔ اوہ، آ گئے آپ؟ ہاں بیٹی، تم ناہید ہو نا؟ چلو بتاؤ، تمہارے ابو کا کمرہ کون سا ہے؟ اس کے بعد میں ساری کوٹھی دیکھوں گا۔ ناہید انہیں ساتھ لے کر اپنے والد کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر وہ بولی، یہ ہے ان کا کمرہ۔ دروازہ کھول دو، میں کمرے کو اندر سے دیکھوں گا۔ ناہید نے دروازہ کھول دیا اور پھر وہ بری طرح اچھل پڑی۔ کمرے میں افضال احمد کرسی پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر بڑی بڑی مونچھیں عجیب سی لگ رہی تھی۔ تہخانہ۔ ابو؟ ناہید کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ افضال احمد نے چونک کر دیکھا۔ کیا ہوا بیٹی؟ کیا بات ہے؟ ارے یہ صاحب کون ہے؟ آئیے اندر آ جائیے۔ تینوں کمرے میں داخل ہو گئے۔ کیا بات ہے بیٹی؟ افضال احمد نے پھر پوچھا، مگر ناہید کے منہ سے کوئی بات نہ نکل سکی۔ انسپیکٹر جمشید خاموشی سے افضال احمد کا جائزہ لے رہے تھے۔ آپ کہاں چلے گئے تھے ابو؟ کہاں چلا گیا تھا؟ کہیں بھی تو نہیں، اپنے کمرے میں ہی تھا۔ حیرت ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اور فرزانہ یہاں آئے تو آپ اپنے کمرے میں نہیں تھے، اور کمرے میں ہی کیا، آپ تو پوری کوٹھی میں کہیں نہیں تھے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ فرزانہ سے پوچھ لیں، ہم دونوں نے آپ کو مل کر ڈھونڈا تھا۔ مجھے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو اسی کمرے میں موجود رہا ہوں۔ حیرت ہے انکل، فرزانہ بولی۔ آپ لوگ بیٹھتے کیوں نہیں؟ بس اب ہم چلتے ہیں۔ آپ کس سلسلے میں آئے تھے؟ کیا فرزانہ کو لینے کے لیے؟ جی نہیں، میرا خیال ہے ان دونوں کو غلط فہمی ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنے خیال میں آپ کو غائب پایا۔ فرزانہ میرے پاس دوڑی آئی اور میں حالات معلوم کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلا آیا۔ آپ کو یوں ہی تکلیف ہوئی، مجھے افسوس ہے۔ کوئی بات نہیں، آؤ بیٹی فرزانہ، ہم چلیں۔ آپ چائے نہیں پئیں گے؟ چائے پی کر جائیے صاحب۔ نہیں، میں چائے پی چکا ہوں۔ پھر بھی حرجی کیا ہے، آپ پہلی بار میرے پاس آئے ہیں، پھر کبھی صحیح۔ انسپیکٹر جمشید اور فرزانہ ان سے رخصت ہو کر باہر نکل آئے۔ انسپیکٹر جمشید نے فرزانہ کو بٹھایا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ فرزانہ بہت شرمندہ تھی، اس لیے خاموش تھی۔ تم بہت خاموش ہو فرزانہ۔ میں شرمندہ ہوں ابا جان، میں نے بلا وجہ آپ کو پریشان کیا، لیکن میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ ہم دونوں نے کوٹھی کا چپا چپا تلاش کیا تھا اور ان کے کمرے کو بھی اچھی طرح دیکھا تھا۔ مجھے حیرت ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ تم بے فکر رہو، میرا خیال ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ جی کیا مطلب؟ تم غلطی پر نہیں تھی۔ جی میں اب بھی نہیں سمجھی۔ میرا خیال بھی یہی ہے کہ افضال اپنے گھر سے ضرور غائب ہو گیا تھا۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں ایک انسپیکٹر ہوں، میرا دن رات عجیب باتوں میں ہی بسر ہوتا ہے۔
افضال احمد کے چہرے کا اتار چڑھاؤ میں نے غور سے دیکھا تھا، اور اس معائنے کے بعد میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ شخص کسی بڑے چکر میں ہے۔ بڑا چکر؟ ہاں۔ تو کیا وہ کوئی مجرم ہے؟ ہو سکتا ہے میرا خیال غلط ثابت ہو، لیکن میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی بہت بڑا مجرم ہے، اور میں تمہیں بھی یہی مشورہ دوں گا کہ آئندہ تم اپنی سہیلی سے ملنے کے لیے اس کے گھر میں کبھی نہیں جانا۔ بہت بہتر ابا جان۔ ویسے تم ناہید سے کوئی ذکر نہیں کرنا اور اس سے حسب معمول ملتی جلتی رہنا۔ جی میں سمجھ گئی، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے ہی مکان میں غائب ہو جائے؟ مجھے اس بات کا تو یقین ہے کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکلا، کیونکہ وہ میرے سامنے گھر میں آیا تھا، اور اندر آنے کے بعد اس نے دروازے کی چٹخانی لگائی تھی۔ گھر میں اس وقت کوئی نوکر بھی نہیں تھا، چٹخانی بدستور لگی ہوئی ملی۔ پھر آخر وہ کہاں چلا گیا؟ کہاں جا سکتا تھا وہ؟ کیا اس نے سر پر سلیمانی ٹوپی پہن لی تھی؟ سوچو، ذہن پر زور دو، وہ اپنے ہی مکان میں کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ انسپکٹر جمشید نے مسکرا کر کہا۔ فرزانہ سوچ میں ڈوب گئی۔ کئی لمحے گزر گئے، آخرکار اس نے سر اوپر اٹھایا اور مسکرا کر بولی، میں سمجھ گئی۔ کیا؟ تہخانہ یا کوئی خفیہ دروازہ؟ ویری گڈ، تم بہت ذہین ہو۔ میرا خیال بھی فوراً اسی طرف گیا تھا۔ افضال احمد کی کوٹھی کے نیچے ضرور کوئی تہخانہ ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس تہخانے میں کیا چکر چلا رہا ہے۔ انسپکٹر جمشید نے موٹر سائیکل بازار کی طرف موڑ دی۔ ایک دو چیزیں خریدنی ہیں۔ انسپکٹر جمشید کو فرزانہ کے ساتھ گئے آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ محمود، فاروق اور بیگم جمشید برآمدے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ یہ ناہید کے ابو گھر کے اندر ہی کیسے غائب ہو گئے؟ یہ بات ابھی تک میری سمجھ میں تو نہیں آئی۔ فاروق بولا، تمہاری عقل گھاس چڑھنے گئی ہے کیا؟ بھلا یہ بھی کوئی مشکل بات ہے؟ محمود جل کر بولا، جی ہاں، ایک تم ہی تو عقل مند رہ گئے ہو۔ شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ افضال احمد کے پاس کوئی جادوئی چراغ ہوگا، یا اس کے پاس سلیمانی ٹوپی ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی پری کے ساتھ اس کی دوستی ہوگی اور وہ اسے اپنے ساتھ اڑا کے لے گئی ہوگی۔ کیوں؟ اسی قسم کی کوئی بات سوچی نا تم نے؟ جی نہیں، میں اتنا عقل مند نہیں کہ جادوئی کہانیوں کی باتیں سوچنے لگوں۔ تو پھر بتاؤ کیسے غائب ہو گیا افضال احمد؟ تم بھی ذرا ذہن پر زور دے لو، اسے کیوں بیکار رکھتے ہو فاروق؟ بڑے بھائی کے ہوتے ہوئے مجھے ذہن پہ زور دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ٹھیک ہے، میں بھی تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ امی جان، ویسے آپ نے کچھ اندازہ لگایا؟ نہیں فاروق بیٹے، میرا ذہن ایسے معاملات میں کام نہیں کرتا۔ بیگم جمشید مسکرا کر بولی، مجھ سے تم یہ تو پوچھ سکتے ہو کہ 1 کلو گوشت میں کتنی مرچ، ہلدی، دھنیا اور گھی ڈالا جاتا ہے، تو میں تمہیں جھٹ سے بتا دوں گی۔ لیکن یہ جاسوسی کے چکر تم اور تمہارے ابو ہی جانے، میں تو ابھی تک اس شیشے کے باکس کو بھی نہیں بھول پائی۔ اف توبہ، کس قدر خوفناک حالات تھے وہ بھی۔ آپ ٹھیک کہتی امی جان، میں تو ویسے یوں ہی مذاق کر رہا تھا، ورنہ میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص مکان کے اندر سے دروازہ کھولے بغیر کیسے غائب ہو سکتا ہے۔ اچھی طرح سمجھتے ہو تو کیوں ٹائے ٹائے کر رہے ہو؟ محمود نے جل کر کہا، میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا۔ شکل دیکھی آئینے میں اپنی، بڑے آئے امتحان لینے والے۔ تم امتحان میں فیل ہوتے نظر آ رہے ہو محمود، بتاؤ نا، افضال احمد کیسے غائب ہوا؟ مجھے تم اتنے بے وقوف سمجھتے ہو؟ اس بہانے تم معلوم کر لینا چاہتے ہو؟ کیا میں تمہیں جانتا نہیں ہوں؟ بھائی تم تو واقعی بہت چالاک ہو۔ آخر فاروق نے ہار مان لی۔ یہ بات ہے تو سنو، افضال احمد کی کوٹھی میں ضرور کو تہخانہ ہے۔ اوہ، ضرور یہی بات ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے تہخانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اس سوال کے پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ فاروق جھنجھلا کر بولا، ذہن خود بخود اس طرف جاتا ہے۔ جاتا ہوگا تمہارا، میرا ذہن تو سوال سے کوسوں دور بھاگنے کو جی چاہتا ہے۔ کام چور جو ٹھہرے۔ بھائی ابھی چند دن پہلے تو شیشے کے باکس کے چکر میں الجھے تھے، اب کوئی نئی مصیبت مول لینے کو جی نہیں چاہتا میرا۔ اب کوئی مصیبت ہمیں ہی مول لینے پر اتر آئے تو کیا کیا جائے؟ تو کیا تم اس چکر میں پڑنا چاہتے ہو؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس تہخانے میں ہو کیا رہا ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ ہو رہا ہوگا کچھ، ہمیں کیا؟ فاروق اکتا کر بولا۔ اسی وقت ڈور بیل بجی۔ شاید ابا جان آ گئے۔ محمود نے اٹھ کر دروازے کی چٹخانی گرا دی۔ دوسرے لمحے وہ بری طرح چونکا۔ باہر اس کے والد اور فرزانہ کے بجائے 2 نوجوان کھڑے تھے۔ کیا یہ انسپکٹر جمشید کا گھر ہے؟ جی ہاں، محمود گھبرا کر بولا، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ محمود کے آواز جاتے رہے، اسپتال میں، ہم اپنی کار میں آئے ہیں، آؤ پہنچا دیتے ہیں تمہیں۔ اچھا، میں اپنے بھائی کو لے کر آتا ہوں۔ محمود دوڑا دوڑا اندر گیا۔ امی، ابا جان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میں اور فاروق ہاسپٹل جا رہے ہیں، آپ یہیں ٹھہریں۔ یا اللہ خیر۔ چلو فاروق۔ دونوں دوڑتے ہوئے گھر سے باہر آئے اور کار میں بیٹھ گئے۔ کار چل پڑی۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہمارے سامنے ہوا تھا
اور ہم نے انہیں اسپتال پہنچایا تھا۔ کیا وہ ہوش میں تھے؟ ہاں ہاں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی شدید چوٹ نہیں آئی۔ اللہ کا شکر ہے، فاروق کے منہ سے نکلا۔ کار تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ انسپکٹر جمشید اور فرزانہ کو دیکھ کر بیگم جمشید کی آنکھیں حیرت اور خوف کی وجہ سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آپ ٹھیک ہیں؟ کیوں، کیا بات ہے؟ ارے وہ محمود اور فاروق کو لے کر دوڑیے۔ ارے کیا ہو گیا؟ تمہارے ہوش تو ٹھکانے ہیں؟ اف، میں کیسے بتاؤں آپ کو؟ ابھی ابھی دو آدمی محمود اور فاروق کو یہ کہہ کر لے گئے کہ آپ کو ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ارے میں تو کہتی ہوں وقت ضائع مت کیجیے، وہ سامنے والی سڑک پر گئے ہیں۔ انسپکٹر جمشید واپس پلٹے اور بھاگتے ہوئے موٹر سائیکل تک جا پہنچے۔ شدید گھبراہٹ کے عالم میں انہوں نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور پوری رفتار پر چھوڑ دی۔ وہ اندھا دھند موٹر سائیکل چلا رہے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ بیٹھے بٹھا یہ کیا مصیبت آ گئی؟ آخر وہ کون ہے جو محمود اور فاروق کو اغوا کر کے لے گئے ہیں؟ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ انہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں اس وقت گھر پر موجود نہیں ہوں؟ کیا وہ پہلے سے مکان کی نگرانی کر رہے تھے؟ ہاں، یہی ہو سکتا ہے۔ تو وہ پہلے سے اسٹور میں تھے، پر کیوں؟ موٹر سائیکل چلتی رہی اور اسی رفتار سے ان کے ذہن میں خیالات آتے رہے۔ اس وقت تک وہ بہت سی کاروں کو پیچھے چھوڑ چکے تھے۔ وہ جب بھی کسی کار کے پاس سے گزرتے اس کے اندر ضرور جھانک کر دیکھ لیتے۔ کئی چوراہوں پر وہ اشارے کی پرواہ کیے بغیر گزر گئے۔ ایک کانسٹیبل تو ایک رکشے میں سوار ہو کر ان کے پیچھے نکل کھڑا ہوا کیونکہ ان سے ٹریفک کے خلاف ورزی ہو گئی تھی، لیکن رکشہ بھلا کب موٹر سائیکل تک پہنچ سکتا تھا؟ اس وقت انہیں اپنے بیٹوں کے سوا کسی چیز کا احساس نہیں تھا۔ کانسٹیبل نے جب دیکھا کہ وہ کسی بھی طرح موٹر سائیکل تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو رہا تو اس نے موٹر سائیکل کا نمبر نوٹ کر لینے پر اکتفا کیا اور واپس پلٹ گیا۔ اچانک انسپکٹر جمشید سڑک کے ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں سے یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے انہوں نے کسی طرف مڑنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، سیدھے چلتے رہے، لیکن اس جگہ پہنچ کر وہ الجھن میں پڑ گئے کہ کس طرف جائیں۔ سوچنے میں بھی وقت ضائع نہیں کر سکتے تھے۔ آخر انہوں نے جنگل کی طرف جانے والی سڑک پر موٹر سائیکل چھوڑ دی۔ وہ ایک بار پھر پوری رفتار سے اڑے چلے جا رہے تھے، لیکن دور دور تک کسی کار کا نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور چلتے رہے۔ ایک جگہ انہیں ملٹری والا کھڑا نظر آیا جس نے ہاتھ کے اشارے سے رکنے کے لیے کہا۔ انسپکٹر جمشید اس کے بالکل قریب جا کر رک گئے۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ ملٹری والے نے پوچھا۔ جانا تو کہیں نہیں ہے، آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ اس سے آگے دشمن ملک کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت آپ سرحد پر کھڑے ہیں۔ اوہ شکریہ۔ اچھا یہ بتائیے، اس طرف کوئی کار تو نہیں آئی جس میں دو نوجوان آدمی اور دو لڑکے سوار تھے؟ میں نے کار کی آواز تھوڑی دیر پہلے سنی ضرور تھی، لیکن وہ اس طرف بھلا کیسے آ سکتی تھی؟ البتہ یہاں سے بائیں طرف دو چار کوٹھیاں ہیں، شاید ان میں سے کسی کوٹھی تک کار آئی ہو۔ بہت بہت شکریہ، میں وہی معلوم کر لیتا ہوں۔ انہوں نے موٹر سائیکل موڑی اور چل پڑے۔ تھوڑے فاصلے پر بائیں ہاتھ انہیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چار پانچ کوٹھیاں نظر آئیں۔ ان میں سے ایک کے سامنے نیلے رنگ کی کار کھڑی تھی۔ انسپکٹر جمشید تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئے۔ آخر انہوں نے موٹر سائیکل نیلی کار کے پاس روک دی، انجن بند کیا اور دروازے سے اترے۔ ان کی کار اچانک اسپتال جانے والی سڑک کی بجائے دوسری طرف مڑ گئی۔ سول اسپتال کا راستہ انہیں معلوم تھا، اس لیے وہ چونک اٹھے۔ آپ نے کار کس طرف موڑ دی؟ یہ راستہ اسپتال کو تو نہیں جاتا؟ ہاں، یہ راستہ اسپتال کو نہیں جاتا۔ تو پھر؟ بس دیکھتے جاؤ۔ دیکھو دوست، صاف صاف بتاؤ بات کیا ہے؟ صاف بات یہ ہے کہ تمہیں اب کچھ دنوں کے لیے ہمارا مہمان بننا پڑے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب ابھی معلوم ہو جاتا ہے، آرام سے بیٹھے رہو۔ دونوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ آخر محمود بآواز بلند چلایا، بچاؤ بچاؤ۔ اسی وقت اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا گیا۔ ساتھی ان میں سے ایک بولا، میرا نام ہلاکو خان ہے۔ اگرچہ میں چنگیز خان کا پوتا نہیں ہوں، لیکن اس سے کم ظالم بھی نہیں ہوں۔ اس لیے تم دونوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ خاموشی سے بیٹھے رہو، ورنہ گولیاں مار مار کر چھلنی کر دیے جاؤ گے۔ ہلاکو خان کے ہاتھ میں پستول نظر آنے لگا۔ اور یہ میرا ساتھی جو کار چلا رہا ہے جابر خان ہے، یہ بھی اپنے نام سے کچھ کم ظالم نہیں ہے۔ کار چلانے میں اس قدر ماہر ہے کہ جب چاہے تمہیں کار سے باہر پھینک دے اور خود آرام سے اندر بیٹھا کار چلاتا رہے۔ مجھے امید ہے اب تم دونوں کے حلق سے آواز نہیں نکلے گی، اور اگر نکلی تو وہ تمہاری آخری آواز ہوگی۔ دونوں سہم کر رہ گئے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ بیٹھے بیٹھائے کس مشکل میں پھنس گئے۔ آخر تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ محمود نے ہمت کر کے پوچھا۔ تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں، کچھ دن تم لوگوں نے ہمارے مہمان بن کے رہنا ہے۔ کار تیز رفتاری سے چلتی ہوئی اب شہر کی حدود سے باہر نکل آئی تھی اور ایک طویل جنگل کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے یہ سڑک کہاں جاتی ہے؟ نہیں، اس طرف آنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ یہ سڑک سیدھی سرحد تک جاتی ہے اور اس سے آگے دشمن کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔
تو کیا تم ہمیں سرحد پار لے جانا چاہتے ہو؟ سرحد کے پاس ایک جگہ۔ تم لوگ کس کے لیے کام کر رہے ہو؟ فاروق نے پوچھا۔ اپنے لیے، ہر شخص اپنے لیے کام کرتا ہے، پر کچھ لوگ دوسروں کے لیے بھی کام کرتے ہیں، وہ دوسروں کو کوئی خوشی دے کر خوش ہوتے ہیں، مگر تم ان میں سے نہیں ہو، اس لیے تمہیں کیا معلوم، اصل زندگی تو وہی ہے جو دوسروں کے کام آئے۔ لیکن تمہارے والد صاحب تو ہمارے کام نہیں آتے، ان کا فرض یہی ہے کہ جرائم پیشہ لوگوں کو پکڑے، تم لوگ یہ برے کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ محنت مزدوری سے پیٹ جو نہیں بھرتا۔ اسی وقت کاریں کوٹھی کے سامنے رکی، محمود اور فاروق چونک اٹھے۔ چلو نیچے اترو۔ دونوں باہر نکل آئے۔ باہر آ کر انہوں نے کار اور ارد گرد کا جائزہ لیا۔ کار نیلے رنگ کی تھی۔ اس کوٹھی کے علاوہ انہیں تھوڑے فاصلے پر 3-4 کوٹھیاں اور دکھائی دی۔ محمود نے خاص طور پر کار کا نمبر ضرور نوٹ کرنا چاہا۔ اس نے JEH313 نمبر بار بار زیر لب دہرایا۔ فاروق کی توجہ بھی اس طرف دیکھ کر اسے اطمینان ہوا کہ اگر میں بھول گیا تو فاروق کو یاد رہ جائے گا۔ اندر چلو۔ دروازے پر دستک دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ دروازہ خود بخود کھلا ہوا تھا۔ محمود اور فاروق کو اس بات پر حیرت ہوئی کہ دروازہ خود بخود کیسے کھل گیا۔ وہ اندر آئے تو انہیں دائیں طرف دروازے کے پاس دیوار کی طرف منہ کے ایک آدمی کرسی پر بیٹھا نظر آیا۔ ہلاکو اور جابر خان اس کی طرف توجہ دیے بغیر آگے بڑھتے چلے گئے۔ محمود اور فاروق ان کے پیچھے تھے۔ وہ ایک کمرے میں جس میں کرسیاں تھیں۔ ایک کرسی کسی قدر اونچی جگہ پر رکھی تھی، شاید یہ ان کے سردار کی تھی۔ بیٹھو۔ وہ دونوں خاموشی سے بیٹھ گئے۔ اب تو بتا دیں، آخر آپ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ بتا تو دیا، کیا تمہیں یقین نہیں آتا؟ ہم یہی تو جاننا چاہتے ہیں، تم لوگ ہمیں یہاں مہمان کیوں رکھنا چاہتے ہو؟ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تمہارے والد نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہی الٹ ہو جاتا ہے۔ اسی وقت کمرے کا اندرونی دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر بڑی بڑی مونچھیں تھیں۔ ہلاکو اور جابر اسے دیکھتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ محمود اور فاروق بھی کھڑے ہو گئے۔ وہ دونوں بہت خوفزدہ ہو گئے تھے۔ بہت خوب، تو یہ ہیں انسپکٹر جمشید کے لڑکے؟ ہاں، اب انسپکٹر جمشید ان کی تلاش میں شہر کا کونا کونا چھانتا پھرے گا، لیکن یہ دونوں اسے کہیں نہیں ملیں گے۔ وہ ان کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ اب اس کے رات دن اپنے بیٹوں کی تلاش میں گزریں گے، اور اس طرح وہ ہماری سرگرمیوں کی طرف دھیان نہیں دے سکے گا۔ کیوں بھائی، کیسی رہی؟ جواب نہیں، بڑی زوردار تجویز ہے۔ ہلاکو خان بولا۔ اب انہیں لے چلو، یہ وہیں رہیں گے۔ خبردار، انہیں اوپر آنے کا طریقہ معلوم نہ ہونے پائے۔ یہ دونوں بڑے چالاک بنے پھرتے ہیں۔ اب میں ان کی چالاکی دیکھوں گا۔ ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر نیچے لے جانا۔ جی، بہت بہتر۔ جابر خان، ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھو۔ جابر خان نے محمود کی جیب سے اس کا رومال نکال کر اس کی آنکھوں پر باندھ دیا۔ پھر اس نے فاروق کا رومال نکالا اور باندھنے لگا۔ اسی وقت دروازے پر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ جابر رک گیا اور اس وقت فاروق کو یہ دیکھنے کا موقع مل گیا کہ آنے والا وہی شخص تھا جو دروازے کے پاس دائیں طرف بیٹھا تھا۔ انسپکٹر جمشید؟ کیا مطلب؟ مونچھوں والے نے کہا۔ انسپکٹر جمشید اپنی موٹر سائیکل کھڑی کر کے دروازے کی طرف آ رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محمود اور فاروق کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ ہلاکو اور جابر خان نے جھپٹ کر ان دونوں کے منہ پر ہاتھ رکھ دیے تاکہ وہ آواز نہ نکال سکیں۔ انہیں فوراً نیچے لے جاؤ، مونچھوں والے نے حکم سنایا۔ جابر نے جلدی جلدی فاروق کی آنکھوں پر رومال باندھ دیا۔ چلو اٹھو دونوں۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ ان دونوں کے دل دھڑک اٹھے۔ وہ اپنی جگہ جمے رہے۔ یہ ایسے نہیں جائیں گے، انہیں گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، مونچھوں والے نے کہا۔ ہلاکو اور جابر خان نے گھسیٹنے کے بجائے انہیں اپنے کندھوں پر لادا اور دروازے سے نکل گئے۔ لیکن جابر خان یہ نہ دیکھ سکا کہ فاروق کا ہاتھ جیب میں رنگ گیا تھا۔ اب تم دروازہ کھول دو، مونچھوں والے نے کہا۔ ساتھ ہی اس کا ہاتھ اپنی مونچھوں کی طرف گیا۔ دوسرے لمحے مونچھیں اس کے چہرے سے اتر کر ہاتھ میں آ گئی، جنہیں اس نے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اس کے چہرے میں اب حیرت انگیز تبدیلی آ گئی تھی۔ پھر اس نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ پینسل تراش۔ انسپکٹر جمشید نے دروازے پر پہنچ کر دستک دی اور کچھ دیر انتظار کرتے رہے۔ پھر دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ آخر اندر سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ایک دبلے پتلے آدمی نے دروازہ کھولا۔ جی فرمائیے، کس سے ملنا آپ کو؟ کس کا مکان ہے یہ؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ یہاں ریاضی دان پروفیسر سلمان رہتے ہیں۔ بہت خوب، مجھے انہی سے ملنا ہے۔ تم انہیں بتاؤ کہ پولیس کا ایک انسپکٹر ان سے ملنا چاہتا ہے۔ جی اندر تشریف لے آئیے۔ انسپکٹر جمشید اندر داخل ہوئے۔ وہ انہیں اسی کمرے میں لایا جہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے محمود، فاروق اور ہلاکو خان وغیرہ موجود تھے، لیکن اس وقت یہ کمرہ خالی تھا۔ آپ یہاں تشریف رکھیے،
میں پروفیسر صاحب کو اطلاع دے دیتا ہوں۔ دبلا پتلا آدمی کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ادھیڑ عمر شخص اندر آیا۔ اس کا چہرہ داڑھی مونچھوں کے بغیر کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ انسپکٹر جمشید کو یہ شخص کچھ جانا پہچانا سا لگا۔ اسے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ساتھ ہی سوچنے لگے کہ اس شخص کو پہلے کہاں دیکھا ہے۔ تشریف رکھیے، تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا آپ ہی پروفیسر سلیمان ہیں؟ جی ہاں، مجھے سلمان کہتے ہیں۔ میں انسپکٹر جمشید ہوں۔ انسپکٹر جمشید؟ یہ نام تو سنا ہوا لگتا ہے۔ ارے ہاں، یاد آیا، اخباروں میں پڑھنے میں آیا ہے۔ آپ یہاں ویرانے میں کیوں رہتے ہیں؟ میں شور شرابہ پسند نہیں کرتا، تنہائی پسند ہوں۔ اور آپ کرتے کیا ہیں؟ ریٹائرڈ پروفیسر ہوں، ریاضی کا۔ او اچھا، معاف کیجیے گا پروفیسر صاحب، میں آپ کے مکان کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ میرے مکان کی تلاشی؟ جی ہاں۔ میں سمجھا نہیں۔ آسان لفظوں میں بات کی ہے میں نے، مکان کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ آخر کیوں؟ آپ کا یہ خیال ہے کہ میں اس ویران جگہ پر اپنے مکان میں کوئی غیر قانونی کام کر رہا ہوں؟ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ دو مجرم اس طرف دو لڑکوں کو اغوا کر کے لائے ہیں۔ وہ ایک نیلے رنگ کی کار میں سوار تھے اور نیلے رنگ کی کار اس وقت آپ کی کوٹھی کے سامنے کھڑی ہے۔ لیکن یہ کار تو میری ہے۔ ضرور آپ کی ہوگی، لیکن میں آس پاس کی تمام کوٹھیوں کی تلاشی لینے کا پروگرام بنا چکا ہوں۔ کیا آپ کے پاس تلاشی کا وارنٹ ہے؟ نہیں، مجھے وارنٹ کی ضرورت کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ لیکن بنا وارنٹ تلاشی لینا خلاف قانون ہے۔ ٹھیک ہے، میں بھی آپ کو مطمئن کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر انسپکٹر جمشید نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک کاغذ نکالا۔ یہ ایک کارڈ تھا۔ وزیر داخلہ کی طرف سے اس کی رو سے انسپکٹر جمشید وارنٹ کے بغیر ضلع میں کسی بھی گھر کی تلاشی لے سکتے تھے۔ ملاحظہ فرمائیے۔ پروفیسر نے بغور کارڈ دیکھا اور ہار مانتے ہوئے بولا، اب معاملہ دوسرا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کے اختیارات اس حد تک ہیں۔ آپ مکان کی تلاشی لے سکتے ہیں۔ کہیے، میں ساتھ چلوں یا ملازم مناسب رہے گا؟ ملازم کو ساتھ بھیج دیجیے۔ پروفیسر نے گھنٹی بجائی۔ وہی دبلا پتلا شخص اندر آیا۔ انہیں سارا مکان دکھا دو۔ جی اچھا۔ انسپکٹر جمشید نے مکان کا چپا چپا چھان مارا، لیکن محمود اور فاروق انہیں کہیں نہ ملے۔ وہ مایوس ہو کر واپس لوٹے اور اسی کمرے کے دروازے کی طرف بڑھے جس میں پروفیسر صاحب بیٹھے تھے۔ دروازے کے پاس پہنچ کر وہ ٹھٹک گئے۔ ان کے چہرے پر جوش کی حالت طاری ہو گئی۔ وہ فرش پر پڑی ایک چیز کو گھور رہے تھے۔ جو ہی جابر خان نے فاروق کو اٹھایا، اس کا ہاتھ اپنی جیب میں رنگ گیا۔ اس وقت وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تھا کہ اپنی کوئی چیز وہاں گرا دے۔ دوسرے لمحے اس نے ہاتھ لگنے والی چیز فرش پہ گرا دی۔ اس چیز کے گرنے سے ذرا بھی آواز پیدا نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر تک کندھوں پر سفر کرنے کے بعد انہیں نیچے پٹک دیا گیا، ساتھ ہی آنکھوں سے پٹیاں اتار دی گئی۔ محمود اور فاروق نے چاروں طرف دیکھا۔ یہ کشادہ کمرہ تھا۔ اب اس کمرے میں آرام سے رہو، یہی تمہارا گھر ہے، ہلاکو خان نے کہا، اور وہ دونوں باہر چلے گئے۔ دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ میرا خیال ہے ہم بری طرح پھنس گئے فاروق، محمود بولا۔ لیکن ابا جان بھی یہاں پہنچ چکے ہیں۔ فاروق کے چہرے پر اطمینان تھا۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر وہ اس تہخانے تک کیسے پہنچیں گے؟ ہاں یار، یہ فکر میں ڈالنے والی بات ہے۔ اور پھر انہیں اس بات کا یقین بھی نہیں ہو کہ ہم اس مکان میں قید ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ ہمیں تلاش کرتے کرتے اس طرف نکل آئے ہوں۔ ہاں یہ بات دل کو لگتی ہے۔ جانتے ہو اب کیا ہوگا؟ وہ اس مکان کی تلاشی لیں گے اور ہمیں نہ پا کر چلے جائیں گے۔ ظاہر ہے جب تک انہیں اس بات کا یقین نہیں ہوگا کہ ہم اس جگہ قید ہیں، انہیں تہہ خانے کا خیال تک نہیں آئے گا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، مگر میرا خیال ہے انہیں یہ بات معلوم ہو ہی جائے گی۔ کیا مطلب؟ ہاں، انہیں معلوم ہو ہی جائے گا کہ ہم یہاں موجود ہیں۔ وہ کیسے؟ میں اس کا انتظام کر چکا ہوں۔ کیا مطلب؟ تم کیا انتظام کر چکے ہو؟ کیا تم مجھے بالکل بے وقوف سمجھتے ہو؟ نہیں تو بالکل تو نہیں سمجھتا۔ بہت خوب، اس کا مطلب ہے تھوڑا بہت سمجھتے ہو۔ یار تم تو بال کی کھال اتارنے لگے۔ تم کو انتظام کر کے آئے ہو کیا؟ اگر تم یہ بات مان لو کہ میں تم سے زیادہ بے وقوف نہیں ہوں تو ابھی بتا دیتا ہوں۔ بہت خوب، باتوں باتوں میں مجھے بے وقوف ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ چلو جلدی سے بتاؤ، ابھی ہمیں بہت کچھ کرنا ہے۔ جس وقت مجھے جابر خان نے اٹھایا تھا، میں نے ایک چیز دروازے کے پاس گرا دی تھی۔ آخر فاروق نے بتا ہی دیا۔ وہ مارا؟ بہت شاندار کام کیا تم نے۔ اب یہ بھی بتا دو کہ وہ چیز کیا تھی۔ پینسل تراش۔ تب تو تم نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا۔ پینسل تراش تو ان جرائم پیشہ لوگوں میں سے کسی کا بھی گر سکتا ہے۔ ابا جان بھلا پینسل تراش کو کیا اہمیت دیں گے؟ لا حول ولا قوت۔ تم سمجھے نہیں۔ کیا نہیں سمجھا؟ وہ کوئی معمولی پینسل تراش نہیں ہے۔ ہاں ہاں، سونے کا بنا ہوا ہوگا۔ اوفو، یہ بات بھی نہیں ہے۔ تو پھر جو بات ہے وہ بتاتے کیوں نہیں؟ وہ پینسل تراش نہیں ہے۔ اوہ، اب میں سمجھا۔ دوسرے لمحے محمود کی آنکھوں میں جوش نظر آیا۔ یہ ضرور پروفیسر داؤد والا پینسل تراش ہوگا۔
انہوں نے تمہیں تحفے کے طور پر دیا ہوگا۔ اب تمہاری عقل کچھ کام کرنے لگی ہے۔ اب میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ابا جان کی نظر اس پر پڑ گئی نا تو وہ سمجھ جائیں گے کہ ہم دونوں اسی مکان میں قید ہیں۔ بالکل، یہی تو میں کہتا ہوں، لیکن مجھے ایک ڈر اور بھی ہے۔ وہ کیا؟ اگر وہ پینسل تراش ان مجرموں میں سے کسی کے ہاتھ لگ گیا تو ایک کام کی چیز ہاتھ سے نکل جائے گی۔ تم تو جانتے ہی ہو وہ کس قدر اہم چیز ہے۔ ہاں، اگر اس میں لگی ہوئی ایک پن نکال کر۔ محمود کے الفاظ درمیان میں ہی رہ گئے۔ اسی وقت دروازہ کھلا۔ ہاں آگے کہو۔ اس پینسل تراش کی پن نکال کر۔ ہلاکو خان دروازے میں کھڑا انہیں بری طرح گھور رہا تھا۔ اس کے پیچھے جابر خان بھی تھا۔ کچھ نہیں، ہم تو یوں ہی وقت گزارنے کے لیے باتیں کر رہے تھے۔ بکو مت، میں سب سن چکا ہوں۔ جابر، تم فوراً اوپر جاؤ۔ انسپیکٹر جمشید مکان کی تلاشی لے رہے ہیں۔ ڈرائنگ روم کے پاس پینسل تراش پڑا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ انسپیکٹر کو ملے اسے اٹھا لاؤ، اور اگر تم سے پہلے انسپیکٹر اس تک پہنچ جائے تو پھر پروفیسر سلمان کو باخبر کر دینا۔ اس صورت میں انسپیکٹر کو ختم کرنا ہی ہوگا، حالانکہ ہم کسی کے خون میں اپنے ہاتھ رنگنا پسند نہیں کرتے۔ اچھا، میں دیکھتا ہوں جا کر، جابر خان نے کہا اور تیزی سے چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ دونوں کے رنگ اڑ گئے، آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ان دونوں کی بے احتیاطی نے ان کے والد کی زندگی خطرے میں ڈال دی تھی۔ ہاں بتاؤ، پینسل تراش اصل میں کیا چیز ہے؟ ہلاکو خان کی آواز نے انہیں چونکا دیا۔ وہ سوالیہ نظروں سے انہیں گھور رہا تھا۔ دبلا پتلا آدمی انسپیکٹر جمشید کو رکتے دیکھ کر چونک اٹھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ زمین پر پڑی ہوئی کسی چیز کو گھور رہے تھے۔ اس کی نظریں بھی اس چیز پر پڑی۔ یہ خوبصورت پینسل تراش تھا۔ پھر انسپیکٹر جمشید جھکے اور انہوں نے اسے اٹھا لیا۔ کیا یہ تمہارا ہے؟ جی نہیں، پروفیسر صاحب کا ہوگا۔ اچھا، میں ان سے معلوم کر کے انہیں دے دوں گا۔ اب اس مکان میں کوئی اور جگہ تو نہیں رہ گئی دکھانے والی؟ جی نہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں پروفیسر صاحب سے اجازت لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے میں داخل ہو گئے۔ کیوں، ہو گیا آپ کا اطمینان؟ جی ہاں پروفیسر صاحب، اور اب میں اجازت چاہوں گا، ساتھ ہی معافی بھی چاہتا ہوں کہ آپ کو تکلیف دی۔ کوئی بات نہیں، قانون کی مدد کرنا ہر شہری کا فرض ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا، اللہ حافظ۔ چلیے، میں آپ کو دروازے تک چھوڑاؤں۔ نہیں، آپ تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ ارے اس میں تکلیف کی کیا بات ہے؟ پروفیسر ان کے پیچھے چلتا ہوا کمرے سے نکل آیا۔ دروازے کے قریب اس وقت بھی وہ دبلا پتلا آدمی موجود تھا۔ وہ انہیں دیکھتے اٹھ کھڑا ہوا۔ دروازہ کھولو، پروفیسر نے کہا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ انسپیکٹر جمشید نے پروفیسر سے ہاتھ ملایا اور باہر نکل آئے۔ دروازہ فوراً ہی بند کر دیا گیا۔ جو ہی دروازہ بند ہوا، انسپیکٹر جمشید بجلی کی سی تیزی سے موٹر سائیکل کی طرف لپکے۔ دروازہ بند کرتے دبلے آدمی نے پروفیسر سے پوچھا، تو انسپیکٹر جمشید نے اس کے متعلق آپ سے نہیں پوچھا؟ کیا بک رہے ہو تم؟ انسپیکٹر کو زمین پر پڑا ہوا ایک پینسل تراش ملا تھا۔ تو پھر؟ جی کچھ نہیں۔ فضول باتوں میں میرا وقت برباد نہ کیا کرو، پروفیسر نے کہا اور مڑنے لگا۔ اسی وقت جابر خان بدحواسی کے عالم میں ادھر آیا۔ تم اوپر کیوں آئے؟ احمق کہیں کے، اگر انسپیکٹر اس وقت یہاں ہوتا اور وہ تمہیں دیکھ لیتا تو؟ میں خطرے سے آگاہ کرنے آیا ہوں، یہاں کوئی پینسل تراش تو نہیں ملا؟ اوفو، پھر وہی پینسل تراش، آخر بات کیا ہے؟ وہ پینسل تراش ان لڑکوں کا تھا، ان میں سے ایک نے گرا دیا تھا۔ کیا بک رہے ہو؟ اگر یہ ٹھیک ہے تو انسپیکٹر جمشید کیسے خاموشی سے چلا گیا؟ اوہ، خطرہ، ہم سب خطرے میں ہیں۔ پروفیسر چونک اٹھا۔ ایک بات اور بھی۔ وہ کیا؟ جلدی بکو۔ وہ پینسل تراش نہیں تھا۔ تمہارا دماغ تو درست ہے، ابھی خود ہی کہہ رہے تھے کہ وہ پینسل تراش اس لڑکے نے گرایا تھا، اور اب کہہ رہے ہو جی ہاں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ تو پھر کیا ہے وہ؟ یہ تو وہ دونوں ہی بتا سکتے ہیں، میں تو فوری طور پر خبردار کرنے کے لیے یہاں گیا تھا۔ لیکن بڑی دیر سے ہے، اب ہم سب مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ جو کچھ کرنا ہے چند منٹ کے اندر اندر کرنا ہے، اور ہم مکان سے باہر بھی نہیں جا سکتے۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے لیے ایک ہی راستہ رہ گیا ہے، دروازہ فوراً بند کر دو اور دروازے کے ساتھ بڑی میز بھی لگا دو تاکہ انہیں دروازہ توڑنے میں زیادہ سے زیادہ دیر لگے۔ جابر اور دبلا آدمی پروفیسر کے حکم کی تعمیل میں لگ گئے۔ انسپیکٹر جمشید نے موٹر سائیکل فل اسپیڈ پہ چھوڑ دی۔ اس کا رخ اسی ملٹری مین کی طرف تھا، کیونکہ اس جگہ سوائے ملٹری مین کے کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اس تک پہنچنے میں انہیں چند منٹ لگے۔ گھبراہٹ کے عالم میں انہوں نے موٹر سائیکل اس کے بالکل قریب روکی اور نیچے اترے۔ ملٹری مین ان کے انداز سے گھبرا گیا۔ اس نے اپنی رائفل ان کی طرف تان لی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے لمحے ان کا ہاتھ اپنی جیب کی طرف گیا۔ خبردار، جیب کی طرف ہاتھ لے جانے کی کوشش نہیں کرنا۔ میں اپنا شناختی کارڈ نکال رہا تھا، اس وقت مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ کیا مطلب؟ میں محکمہ سراغ رسانی کا انسپیکٹر جمشید ہوں۔ انسپیکٹر جمشید؟ یہ نام تو سنا ہوا لگتا ہے۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ خود ہی میری جیب سے کارڈ نکال کر دیکھ لو؟ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔
ملٹری مین نے ایسا ہی کیا اور کارڈ دیکھ کر رائفل نیچے کر لی۔ اب بتائیے سر، کیا معاملہ ہے؟ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ایک مکان میں میرے 2 بیٹے اغوا کر کے لائے گئے ہیں۔ انہیں مکان سے برآمد کرنے کے سلسلے میں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ کیا یہاں نزدیکی تمہارے کچھ ساتھی موجود ہیں؟ جی ہاں، میرے 3 ساتھی تھوڑے تھوڑے فاصلے پر موجود ہیں۔ تو مہربانی کر کے انہیں فوراً بلاؤ۔ لیکن ہمیں سرحد چھوڑنے کی کسی حالت میں بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ مجھ پر چھوڑ دو۔ ہرگز نہیں، ہم آپ کا یہ حکم نہیں مان سکتے۔ اگر تم نے میرا کہا نہ مانا تو پچھتاؤ گے، کیونکہ یہ معاملہ ہے چند غیر ملکی جاسوسوں کا جو ہمارے ملک میں گڑبڑ کرنے کی کوشش میں ہے۔ ہم مجبور ہیں۔ بہت خوب، تو تم اس طرح نہیں مانو گے۔ کیا مجھے جیب میں ہاتھ ڈالنے کی اجازت ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر میری جیب میں سے ایک کارڈ نکالو۔ یہ کیا بلا ہے؟ تم بہت وقت برباد کر رہے ہو سکتا ہے مجرم ہاتھ سے نکل جائے۔ اس بار انسپکٹر جمشید کا لہجہ بہت سخت تھا۔ ان کے لہجے سے ملٹری مین چونک اٹھا۔ پھر اس نے ان کی جیب سے کارڈ نکال لیا۔ کارڈ پر نظر ڈالتے اس کا رنگ اڑ گیا۔ دوسرے لمحے وہ انہیں سلیوٹ کر رہا تھا۔ یہ کارڈ دراصل ایک خاص اجازت نامہ تھا جو ملک کے وزیر اعظم کی طرف سے دیا گیا تھا۔ اس میں درج تھا کہ انسپکٹر جمشید کسی بھی معاملے میں دخل انداز ہو سکتا ہے اور ہر قسم کی مدد جہاں چاہے حاصل کرنے کا حقدار ہے، اور ضلع بھر میں کسی بھی گھر کی تلاشی لے سکتے ہیں۔ فوراً اپنے ساتھیوں کو بلاؤ۔ ملٹری مین نے سیٹی منہ سے لگائی اور ایک خاص انداز سے اسے بجایا۔ دوسرے لمحے 3 آدمیوں کے مختلف سمتوں سے دوڑنے کی آوازیں سنائی دی۔ تم میرے پیچھے بائک پر بیٹھ جاؤ۔ باقی ساتھیوں کو اشارہ کر دو کہ وہ دوڑتے ہوئے ہمارے پیچھے چلے آئیں۔ انہوں نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ ملٹری مین نے ان کے حکم کی تعمیل کی۔ 3 منٹ بعد وہ پانچوں اس مکان کے سامنے موجود تھے۔ نیلی کار اسی جگہ پر تھی۔ ان کی کار ابھی تک یہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی اندر ہی موجود ہے۔ اپنی اپنی رائفلیں سنبھال کر دروازے کی طرف بھاگو اور دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ چاروں رائفلیں اٹھائے دروازے پر پہنچے اور ان میں سے ایک نے رائفل کا کندہ دروازے پہ مارا۔ مجرم غائب۔ جابر خان اور دبلے آدمی نے جو ہی میز دروازے سے لگائی، باہر سے کوئی چیز دروازے پہ زور سے مارنے کی آواز سنائی دی۔ تینوں چونک اٹھے۔ لو، وہاں پہنچے۔ اب انتہائی خاموشی سے تہخانے میں چلے آؤ، میرے پیچھے پیچھے۔ پروفیسر نے کہا اور چل پڑا۔ آج ہر کام گڑبڑ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آخر ان لڑکوں کو اغوا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جابر خان نے پوچھا۔ تم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ اپنے ذہن کو نہ تھکاؤ، یہ تمہارے سوچنے کی باتیں نہیں ہیں۔ پھر اس نے ایک دیوار میں کسی چیز پر دباؤ ڈالا۔ دوسرے لمحے دیوار میں ایک دروازہ نمودار ہوا۔ دروازے کے نمودار ہونے سے کوئی ہلکی سی آواز بھی پیدا نہیں ہوئی۔ اب وہ لکڑی کے بنے ہوئے زینے سے نیچے اتر رہے تھے۔ آخری سیڑھی کے سامنے ایک دروازہ تھا۔ انہوں نے کھولا اور اندر داخل ہو گئے۔ یہ کافی بڑا کمرہ تھا۔ اس کمرے میں بھی ایک دوسرا دروازہ تھا۔ دروازے کو دھکیل کر وہ اس میں گھسے۔ اندر محمود اور فاروق کے ساتھ ہلاکو خان موجود تھا اور ان سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ پینسل تراش میرے جانے سے پہلے انسپکٹر کو مل چکا تھا اور وہ مکان سے باہر نکل گیا تھا۔ اوہ، تو نیچے آنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ انسپکٹر غالباً مدد لے کر آن پہنچا ہے، پروفیسر نے کہا۔ محمود اور فاروق کے چہرے یہ سن کر کھل اٹھے۔ پھر اب کیا پروگرام ہے؟ کیا یہ تہخانہ ہمارا مقبرہ بنے گا؟ نہیں ہلاکو خان، ہم یہاں سے صحیح سلامت نکل کر جائیں گے۔ وہ کیسے پروفیسر؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ انسپکٹر تہخانے کا راستہ تلاش نہیں کر سکے گا؟ جب وہ مکان کی تلاشی لے رہا تھا تو اس کے ذہن میں تہخانے کا خیال بھی نہیں ہوگا، لیکن پینسل تراش ملنے کے بعد تو اس کا ذہن فوراً ہی تہخانے کی طرف آ جائے گا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، وہ ضرور اندر داخل ہو کر تہخانہ تلاش کرے گا۔ نہیں، مقابلے میں ہمارا جیتنا مشکل ہے۔ وہ یقیناً ملٹری کے جوانوں کو ساتھ لے کر آیا ہوگا۔ تب پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم بچ کر نکل جائیں گے؟ ابھی انہیں دروازہ توڑنے میں خاصی دیر لگے گی کیونکہ وہ بہت مضبوط ہے۔ پھر تہخانہ تلاش کرنے میں بھی کچھ وقت لگے گا۔ اس دوران میں ہمیں یہاں سے بچ کر نکلنا ہے۔ آخر کیسے؟ یہ میں تمہیں ان کے سامنے نہیں بتا سکتا۔ تم یوں کرو کہ ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر اوپر چھوڑاؤ۔ اس بات کا خیال رہے کہ یہ پٹیاں ہٹا نہ پائیں۔ اب انہیں چھوڑنا ہی پڑے گا۔ تو انہیں اوپر چھوڑا ہے؟ ہلاکو خان نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، جلدی کرو۔ جب انہیں اوپر بھجوایا جا رہا ہے تو پھر پٹیاں باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو کہا جا رہا ہے وہ کرو، وقت ضائع مت کرو، ابھی ہمیں یہاں سے نکلنا بھی ہے۔ ہلاکو اور جابر نے دوبارہ ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھی، انہیں کندھوں پر اٹھایا اور چل پڑے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، پھر انہیں فرش پر اتار دیا گیا۔ اپنی جگہ سے حرکت مت کرنا، ہمارے ہاتھ میں پستول ہے۔ دروازے کی طرف سے مسلسل ٹھکا ٹھک کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شاید دروازہ توڑا جا رہا تھا۔ کیا اب ہم پٹیاں کھول دیں؟ محمود نے اس خیال سے پوچھا کہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں یا نہیں۔ کوئی جواب نہ پا کر اس نے آنکھوں سے پٹی اتار دی۔ پٹی اتار دو فاروق، وہ جا چکے ہیں۔ فاروق نے بھی پٹی اتار دی۔ اس کے بعد وہ دروازے کی طرف دوڑے۔
ابا جان کیا آپ باہر موجود ہیں؟ محمود نے بلند آواز سے پوچھا۔ اندر سے کوئی جواب نہ ملنے پر انسپکٹر جمشید نے کہا، ہمیں دروازہ توڑنا ہوگا، وہ لوگ خبردار ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے پاس دروازہ توڑنے کا کوئی سامان نہیں ہے۔ کیا کہیں سے کلہاڑی نہیں مل سکتی؟ کلہاڑی؟ ہاں وہ مل سکتی ہے، تو جاؤ دوڑ کر لے آؤ، بلکہ موٹر سائیکل لے جاؤ۔ ملٹری مین دوڑتا ہوا موٹر سائیکل کے پاس پہنچا۔ اس کی واپسی میں چند منٹ سے زیادہ نہیں لگے۔ پھر دروازے پر کلہاڑی برسائی جانے لگی۔ دروازہ کافی مضبوط تھا، مگر وہ بھی ملٹری مین تھے، بدستور چوٹیں مارتے رہے۔ اچانک اندر سے آواز آئی، ابا جان کیا آپ باہر موجود ہیں؟ آواز محمود کی تھی۔ انسپکٹر جمشید چلائے، ٹھہرو۔ ملٹری مین رک گئے۔ محمود کیا تم اندر دروازے پر ہو؟ جی ہاں، فاروق بھی میرے ساتھ ہے۔ اور وہ لوگ؟ وہ یہاں نہیں ہے، آپ لوگ ٹھہرے، ہم دروازہ اندر سے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آؤ فاروق جلدی کرو۔ محمود اور فاروق نے میز ہٹانے کی کوشش کی۔ میز بہت وزنی تھی، تھوڑی بہت کھسکی۔ دونوں نے پورا زور لگایا اور آخرکار میز کو دروازے سے ہٹانے میں کامیاب ہو گئے۔ چٹخانے کی کھڑکڑاہٹ کی آواز سن کر انسپکٹر جمشید نے ملٹری مینوں سے کہا، ہوشیار، ہو سکتا ہے مجرم بھی دروازے پر موجود ہو اور دروازہ کھلتے ہی فائر کر دیں۔ دروازے کے سامنے سے ہٹ جاؤ اور پوزیشن لے لو۔ انہوں نے فوراً عمل کیا۔ اسی وقت دروازہ کھل گیا۔ محمود اور فاروق دروازے سے نکلتے ہی انسپکٹر جمشید سے لپٹ گئے۔ ابا جان۔ انسپکٹر جمشید نے میدان صاف دیکھ کر ملٹری مینس کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک ساتھ اندر داخل ہوئے۔ وہ لوگ کہاں گئے جو تم دونوں کو اٹھا کر لائے تھے؟ کیا ان میں پروفیسر بھی شامل تھا؟ مونچھوں والا؟ مونچھیں؟ نہیں، اس کی مونچھیں تو نہیں تھی، لیکن ہم سے جس پروفیسر نے بات کی تھی اس کے چہرے پر بڑی بڑی مونچھیں تھیں۔ حلیہ بتاؤ اس کا۔ بڑی بڑی مونچھیں، لمبوترا چہرہ، سرخ رنگ۔ ٹھیک، میں سمجھ گیا۔ یہ بتاؤ، جس وقت میں مکان کی تلاشی لے رہا تھا اس وقت تم دونوں کو کہاں رکھا گیا تھا؟ تہہ خانے میں۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ کوئی تہہ خانہ ہی تھا، کیونکہ وہ لوگ ہماری آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر لے گئے تھے۔ سیڑھیاں اترنے کے بعد ہم اس جگہ پہنچے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مکان میں کوئی تہہ خانہ ہے۔ ٹھیک ہے، آؤ اسے تلاش کرتے ہیں۔ وہ لوگ ضرور تہہ خانے میں ہی موجود ہوں گے۔ سب لوگ مل کر تہہ خانہ تلاش کرنے لگے، مگر کسی بھی کمرے میں انہیں تہہ خانے کا کوئی دروازہ نہ ملا۔ انہوں نے ہر کمرے کا قالین بھی الٹ کر دیکھا۔ دروازہ کسی فرش میں نہیں ہوگا، محمود نے خیال ظاہر کیا۔ ہاں، اب تو میں بھی یہی سوچنے پر مجبور ہوں۔ اب ہمیں دیواروں کا جائزہ لینا ہوگا۔ انسپکٹر جمشید بولے۔ اس بار انہوں نے دیواروں کو اچھی طرح دیکھنا شروع کیا۔ دیواروں پر لگے چارٹ وغیرہ اتار دیے گئے۔ اچانک فاروق بولا، یہاں ایک گول سا نشان ہے۔ انسپکٹر جمشید اس طرف لپکے۔ دیوار میں خاکی رنگ کا گول سا نشان موجود تھا جو کہ ابھرا ہوا نہیں تھا۔ انسپکٹر نے دائیں ہاتھ کی انگلی اس پر رکھ کر دباؤ ڈالا۔ دوسرے لمحے ان کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ دیوار میں ایک دروازہ بنا آواز کیے نمودار ہوا تھا۔ ہوشیار، دشمن نے اندر ضرور پوزیشن سنبھال رکھی ہوگی۔ ملٹری مین نے اپنی رائفل تان لی۔ انسپکٹر جمشید کی جیب سے ان کا پستول نکل آیا اور پھر وہ سیڑھیاں اترنے لگے۔ تم سب سے پیچھے آؤ گے، انہوں نے محمود اور فاروق سے کہا۔ سیڑھیاں ختم ہونے پر انہیں ایک دروازہ نظر آیا۔ ایک ملٹری مین نے دروازے کے ایک طرف ہو کر اسے دھکیلا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ یہ ایک بڑا سا کمرہ تھا۔ سامنے والی دیوار میں ایک اور دروازہ تھا، اسے بھی کھولا گیا۔ ہم یہیں لائے گئے تھے، مگر وہ لوگ تو یہاں نہیں ہیں، انسپکٹر جمشید نے حیران ہو کر کہا۔ تہہ خانہ خالی پڑا تھا۔ انہوں نے بغور جائزہ لیا لیکن کوئی کام کی چیز نہ ملی۔ حیرت ہے، آخر وہ لوگ چلے کہاں گئے؟ انہیں زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ 1 گھنٹے کی مسلسل کوشش کے بعد بھی انہیں مجرموں کا کوئی سراغ نہ ملا اور آخرکار وہ تھک ہار کر وہاں سے نکل آئے۔ تھپ تھپ۔ آج کا واقعہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ آخر مجرم چاہتے کیا تھے؟ انہوں نے تم دونوں کو اغوا کیوں کیا؟ فرزانہ کی سہیلی کے والد کے مکان کے اندر سے کیسے غائب ہو گئے؟ کیا ان دونوں واقعات کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ انسپکٹر جمشید آپ ہی آپ بڑبڑا رہے تھے۔ موٹر سائیکل تیز رفتاری سے گھر کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ دونوں لڑکے ان کے پیچھے بیٹھے تھے۔ پروفیسر نے تم سے کیا کہا تھا؟ وہ ہمیں اس تہخانے میں قید رکھنا چاہتا تھا تاکہ آپ ہماری تلاش میں مارے مارے پھرے اور وہ شہر میں اپنی من مانی کرتا پھرے۔ اس کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ آپ کی وجہ سے ان کا ناک میں دم آیا ہوا ہے۔ اچھا، حیرت ہے، مجھے تو خود بھی نہیں معلوم کہ میری وجہ سے اس شہر میں کس کس جرائم پیشہ کا ناک میں دم آیا ہوا ہے۔ خیر، دیکھا جائے گا۔ ابا جان، وہ پینسل تراش آپ کے پاس ہے نا؟ بھائی بہت خوب، اسی کی وجہ سے تو میں تم تک پہنچا ہوں، ورنہ تو میں واپس چل پڑا تھا۔ تمہاری ترکیب بہت شاندار تھی، وہ میرے ہی پاس ہے۔ اب آپ کا ارادہ کیا ہے؟ ابھی تک میں نے کچھ سوچا نہیں، حیران ہوں کہ کیا کروں۔ ویسے فی الحال کچھ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیوں نہ اس مکان پر پہرا بٹھا دیا جائے؟
محمود نے تجویز پیش کی۔ ہاں یہ تو کرنا ہی ہوگا۔ ارے اچانک انہیں خیال آیا، اوہ کیا ہوا؟ محمود اور فاروق بیک وقت بولے، حیرت انگیز، اوہ میرے خدا، اس بات کی طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ آخر بات کیا ہے ابا جان؟ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، تمہیں یاد ہوگا فرزانہ اپنی سہیلی کیسے بہت گھبرائی ہوئی آئی تھی۔ جی ہاں، کیا اس کے ابو مل گئے تھے؟ وہی بتانے جا رہا ہوں۔ جب میں وہاں پہنچا تو اس کے والد اپنے کمرے میں موجود تھے۔ کیا مطلب؟ کیا وہ غائب نہیں ہوئے تھے؟ نہیں، پر جہاں تک میرا خیال ہے وہ غائب ہوئے تھے۔ غائب ہوئے تھے؟ ہاں بالکل اسی طرح جس طرح مجرم اس مکان میں سے غائب ہو گئے۔ اوہ، اب میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس مکان میں بھی کوئی تہخانہ موجود ہے۔ آج کا دن بھی عجیب ہے، یک نہ شد دو شد، اب تہخانے نظر آنے لگے۔ فاروق بولا، یہ کوئی بڑا چکر معلوم ہوتا ہے فاروق۔ ایک بات تو ثابت ہے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی توجہ ان کی طرف سے ہٹی رہے اور وہ اپنا کام کر جائیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اب وہ اپنی پہلی کوشش میں ناکام ہو چکے ہیں، لہٰذا اطمینان سے ان کی خبر لے سکتے ہیں۔ اس بار بہت زیادہ چالاک مجرموں سے واسطہ پڑا ہے، وہ اس ناکامی کے بعد چین سے نہیں بیٹھیں گے، ضرور کوئی اور قدم اٹھائیں گے۔ ان کا قدم اٹھانا آپ کے لیے بہت مفید رہے گا۔ ہاں، ورنہ وہ میری نظروں میں کیسے آئیں گے؟ تو ٹھیک ہے، انہیں کو قدم اٹھانے دیں، لیکن تم دونوں کو بہت محتاط رہنا ہوگا۔ کوئی بھی بلانے آئے، کسی بھی قسم کی اطلاع دے، اس پر یقین مت کرنا۔ جی بہتر۔ اور یہ لو تم اپنا پینسل تراش۔ ویسے فاروق، کیا تم اس کے استعمال سے واقف ہو؟ جی ہاں، بہت اچھی طرح۔ ٹھیک ہے، اسے ہر وقت اپنے پاس رکھو، مجھے خطرے کی بو آ رہی ہے۔ انسپیکٹر جمشید نے فکر مند لہجے میں کہا۔ جس وقت وہ گھر پہنچے رات کے 8 بج رہے تھے۔ انہوں نے دروازے پر لگی گھنٹی کا بٹن دبایا۔ اندر گھنٹی بجنے کی آواز سنائی تھی، لیکن تقریباً 1 منٹ گزرنے کے بعد بھی کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ انسپیکٹر جمشید نے بے چین ہو کر دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا ہی چلا گیا۔ ارے یہ کیا؟ دروازہ تو کھلا ہوا ہے، ضرور یہاں بھی کوئی گڑبڑ ہے۔ انسپیکٹر جمشید کی ہدایت تھی کہ دروازہ اندر سے ہر وقت بند رکھا جائے۔ گھبراہٹ کے عالم میں وہ تینوں دوڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ انسپیکٹر جمشید کو گئے تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا۔ فرزانہ اور بیگم جمشید سخت پریشان تھی۔ اللہ جانے بچے کس حال میں ہوں گے۔ خدا سے دعا کیجیے امی جان، اس طرح پریشان ہونے سے کیا بنے گا؟ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا فرزانہ۔ میری وجہ سے؟ بھلا وہ کیسے؟ نہ تم اپنے ابو کو لے کر ناہید کے گھر جاتی اور نہ ان کی عدم موجودگی میں مجرم محمود اور فاروق کو لے جاتے۔ لیکن امی، اب مجھے کیا پتا تھا کہ… بس خاموش رہو، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ حوصلہ رکھیے امی جان، میرا دل کہہ رہا ہے ابا جان ان دونوں کو لے کر آتے ہی ہوں گے۔ اللہ کرے۔ کیوں نہ تم ٹیلی فون کر کے سب انسپیکٹر اکرام کو بلا لو۔ خیال تو اچھا ہے، تو پھر جاؤ اور انہیں فون پر ساری صورتحال بتا دو۔ فرزانہ گھر سے نکل کر بیگم شیرازی کے ہاں گئی۔ وہ ڈرائنگ روم میں موجود تھی۔ کہو فرزانہ، کیسی ہو؟ اچھی ہوں، ذرا فون کرنا ہے۔ ضرور کرو، لیکن یہ تو بتاؤ سب خیریت تو ہے نا؟ جی ہاں، سب ٹھیک ہے۔ فرزانہ نے وقت بچانے کے لیے کہا اور جلدی جلدی فون کرنے لگی۔ فون رکھ کر وہ پھر بولی، اچھا آنٹی، میں چلتی ہوں۔ کیا بات ہے بیٹی، تم نے انسپیکٹر اکرام کو اس وقت کیوں بلایا ہے؟ ابا جان کو کچھ کام ہے۔ فرزانہ اس وقت اصل بات بتانے کے موڈ میں نہیں تھی۔ ارے ہاں، وہ شیشے کا باکس کیا بنا اس کا؟ پروفیسر داؤد اس پر تجربے کر رہے ہیں۔ تو پھر تو وہ بھی خطرے میں ہوں گے۔ ان کی کوٹھی کے گرد بہت زبردست پہرا ہے۔ پھر بھی بھائی، مجھے تو دھڑکا ہی لگا رہتا ہے، مجرم بھی تو بہت بڑے ہیں، ان کا ملک ان کی مدد کر رہا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، خیر دیکھا جائے گا، اللہ مالک ہے۔ فرزانہ بولی اور وہاں سے چلی آئی۔ کیا دروازہ اندر سے بند کر دیا بیٹی؟ جی نہیں، مجھے تو یاد ہی نہیں نا، میں بھی بند کر کے آتی ہوں۔ فرزانہ واپس مڑی۔ جو ہی اس نے دروازہ بند کیا وہ چونک اٹھی۔ اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا۔ گھبراہٹ کے عالم میں وہ تقریباً دوڑتی ہوئی اپنی امی کے پاس آئی۔ کیا بات ہے، تم دوڑ کیوں رہی ہو؟ ڈر لگ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے گھر میں ہم دونوں کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ وہم ہوگا تمہارا۔ نہیں امی جان، میں نے ابھی ابھی کسی کے سانس لینے کی آواز سنی تھی۔ اللہ خیر کرے، تم تو مجھے بھی ڈرائے دے رہی ہو۔ این اسی وقت کمرے کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہوا۔ ارے اس دروازے کو کیا ہوا؟ ہوا تو بالکل بھی تیز نہیں چل رہی۔ فرزانہ بولی، آؤ دیکھتے ہیں کیا بات ہے۔ نہیں امی جان، یہیں بیٹھے، بلکہ میں تو کہتی ہوں اس کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیں۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، بیگم جمشید نے کہا اور اٹھ کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی فرزانہ دونوں کھڑکیوں کی چٹخانیاں لگا چکی تھی۔ جو ہی وہ واپس مڑی،
दरवाजे पर धप धप की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खटखटा रहा हो। कौन है? बेगम जमशेद ने हिम्मत करके पूछा। दूसरी तरफ से कोई जवाब न मिला। दोनों ने खौफजदा नजरों से एक दूसरे को देखा। दरवाजे पर अब भी धप धप हो रही थी। अचानक ये आवाज बंद हो गई। चंद मिनट सुकूत की हालत में गुजर गए। फिर दरवाजे पर जोरदार दस्तक सुनाई दी। अंदर मुकम्मल खामोशी थी। इंस्पेक्टर जमशेद सीधे अपने कमरे की तरफ दौड़े और दरवाजे पर जोरदार दस्तक दी। कौन है? इस मर्तबा अंदर से फरजाना ने चिल्लाकर पूछा। मैं हूं बेटा, क्या बात है? खैरियत तो है? अब्बा जान, ये आप हैं? क्या महमूद और फारूक मिल गए? हाँ बेटी, दरवाजा खोलो। फरजाना ने दौड़कर दरवाजा खोल दिया। महमूद और फारूक अपनी अम्मी से लिपट गए। क्या बात थी? तुमने बैरूनी दरवाजा खुला छोड़ दिया था और खुद अंदर कमरे में बंद बैठी थी। क्या दरवाजे पर धप धप आप करते रहे हैं? धप धप करता रहूं? नहीं तो बात क्या है? हम दोनों बहुत परेशान थे। मैंने फरजाना को फ़ोन करने के लिए भेजा था ताकि इंस्पेक्टर इकराम यहाँ आ जाए। फरजाना फ़ोन करके वापस आई तो दरवाज़ा बंद करना भूल गई। फिर दरवाज़ा बंद करने गई तो उसने महसूस किया कि जैसे घर में कोई और भी है। बेगम जमशेद ने बताना शुरू किया। हाँ अब्बा जान, मैंने किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनी थी। क्या तुमने दरवाज़ा बंद कर दिया था? जी हाँ। तब फिर तुम्हारा ख्याल ठीक ही था। ज़रूर घर में कोई मौजूद था। क्या कोई मौजूद था? हाँ, हमें दरवाज़ा खुला मिला है। ओह, तब तो हम सब खतरे में हैं। नहीं, अब फिक्र की कोई बात नहीं। हम सब फिर एक जगह इकट्ठे हो चुके हैं। हाँ, अब अगर कोई इधर का रुख करेगा ना तो हम उससे निपट लेंगे। महमूद ने सीना तान कर कहा। अब ये बताइए, वो लोग इन दोनों को कहाँ मिल गए थे और आप इन तक कैसे पहुंचे? जवाब में इंस्पेक्टर जमशेद ने सारी कहानी दोहरा दी। पेंसिल तराश का जिक्र भी आया। मैं प्रोफेसर अंकल से कभी बात नहीं करूंगी। क्या मतलब? प्रोफेसर दाऊद का यहाँ क्या जिक्र? फरजाना ने मुंह बेसूरते हुए कहा तो इंस्पेक्टर जमशेद ने हैरान होकर पूछा। क्या प्रोफेसर अंकल ने तुम्हारा कोई फार्मूला चुरा लिया है? फारूक ने पूछा। मेरा ख्याल है कि प्रोफेसर अंकल ने शीशे के बॉक्स वाले फार्मूले के बारे में फरजाना से मशवरा नहीं लिया, इसीलिए अभी उनसे कभी नहीं बोलेगी। महमूद ने भी उसका मजाक उड़ाया। तुमने बताया नहीं बेटी। इंस्पेक्टर जमशेद ने उन दोनों के जुमलों को नज़रअंदाज किया और फरजाना से पूछा। उन्होंने फारूक को अपनी एक नन्ही मुन्नी सी इजाद पेंसिल तराश की शक्ल में दे दी और मुझे कुछ भी नहीं दिया। इस लिहाज से तो मुझे भी मुंह बेसूरना बल्कि रोना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुझे भी कोई चीज़ नहीं दी। भाई किसी दिन चलेंगे उनके यहाँ, फिर तुम दोनों उनसे बात कर लेना। मेरा ख्याल है उनके पास तुम दोनों को देने के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। वैसे फारूक, अगर तुम वो पेंसिल तराश मुझे दे दो तो बेहतर है। फरजाना मुस्कुराई। वो किस खुशी में? इसलिए कि तुम उससे कोई काम नहीं ले सकोगे, जबकि मैं उसे बेहतरीन मौके पर इस्तेमाल कर सकूंगी। शुक्रिया, मैं ऐसा ख्याल नहीं करता। मैं उसे ज़ाया कर दूंगा। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। ये ज़रूर इंस्पेक्टर इकराम होंगे। बेगम जमशेद बोली। तुम सब यहीं ठहरो, मैं खुद जाकर देखता हूँ। इंस्पेक्टर जमशेद ने उठते हुए कहा। दरवाजे पर इकराम 6 अदद कांस्टेबलों के हमरा मौजूद था। अंदर आ जाओ इकराम। अस्सलाम वालेकुम अंकल। तीनों बच्चों ने एक साथ इस तरह कहा कि सब हंस पड़े। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ तो हर तरफ खैरियत ही खैरियत नजर आ रही है, फिर मुझे किस खुशी में बुलाया गया है? थोड़ी देर पहले अंकल खैरियत नहीं थी। क्या मतलब? मतलब ये खैरियत से था। थोड़ी देर पहले इस घर से रुखसत पे चली गई थी। थोड़ी देर पहले नहीं थी। क्या मामला है? मैं बताता हूँ इकराम, अच्छा हुआ कि तुम आ गए, केस पर ज़रा गौर भी कर लेंगे। इंस्पेक्टर जमशेद बोले और सारी कहानी दोहरा दी कि किस तरह वो फरजाना के साथ नाहिद के घर गए, वहाँ क्या हुआ, फिर वापसी पर महमूद और फारूक गायब मिले और उन्हें दोबारा किस तरह पाया, वगैरह वगैरह। अजीब हालात है। आखिर वो लोग चाहते क्या थे? मुझे उलझाना चाहते थे। महमूद और फारूक से उन्होंने कहा था कि मैंने उनका जीना हराम कर रखा है। अब मैं हैरान हूँ कि मैंने आजकल किन किन लोगों का जीना हराम कर रखा है। इन दिनों आप ज़्यादातर नशा आवर दवाएं फरोख्त करने वालों को पकड़ते रहे हैं। कम अज़ कम 15-20 आदमी तो पकड़ ही चुके हैं, लेकिन अभी तक मुजरिमों के असर ठिकाने का पता नहीं चल सका कि दवाइयाँ आती कहाँ से हैं और वहाँ से तकसीम कैसे होती हैं। हाँ, आजकल मैं इसी खोज में हूँ और मेरा ख्याल है कि ये लोग भी नशा आवर दवाइयाँ बेचने वालों से ताल्लुक़ रखते हैं। अब्बा जान, ये कौम के सबसे बड़े दुश्मन हैं। महमूद ने कहा। बिल्कुल, ये कौम को मीठी नींद सुलाने में मसरूफ़ है। लाखों लोग नशे के आदी हो चुके हैं। पूरा मुल्क इस वबा की लपेट में है। ऐसे में अगर दुश्मन मुल्क ने हम पे हमला कर दिया तो इस कौम का क्या हाल होगा। इसीलिए मैंने इस कारोबार को जड़ से उखाड़ने के लिए तहैया कर लिया है।
آج تک جتنے بھی مجرم پکڑے گئے ہیں وہ کچھ بتا نہیں سکے سوائے 2-3 ٹھکانوں کا پتہ بتانے کے۔ ان ٹھکانوں پر چھاپے مارے گئے لیکن کچھ بھی برآمد نہیں ہو سکا، اور اس طرح ہمیں کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی۔ ابا جان، مجھے ابھی بھی خیال آیا ہے، اچانک فرزانہ بولی۔ لو بھائی، ان کا ذہن تو چل نکلا ہے، اب سنو انہیں کیا خیال آ گیا؟ فاروق نے کہا۔ کہو فرزانہ، کیا بات ہے؟ ابا جان، ناہید کے گھر میں ہمیں کسی تہخانے کی موجودگی کا خیال آیا تھا۔ ہاں بالکل آیا تھا۔ پھر؟ اور جس مکان سے یہ دونوں ملے ہیں وہاں بھی تہخانہ موجود ہے۔ ہاں، تو کیا ان دونوں گھروں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہو سکتا؟ تعلق؟ اوہ، میرا ذہن اب تک اس طرف گیا کیوں نہیں؟ اکرام، تم فوراً سرحد کے قریب اس مکان پر پہرا لگا دو، لیکن اس طرح کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ تمہارے آدمی جنگل میں چھپ کر مکان کی نگرانی کریں گے، میں اس کا نقشہ کاغذ پر بنا دیتا ہوں تاکہ مکان کو تلاش کرنے میں دقت کا سامنا نہ ہو۔ پھر تم خود چند کانسٹیبلوں کے ساتھ افضال احمد کے گھر کی نگرانی کرو۔ کیا تم نے افضال احمد کا گھر دیکھا ہے؟ بہت مشہور آدمی ہے، شہر میں اس کے لوہے کے 2 کارخانے ہیں۔ جی ہاں، میں جانتا ہوں، گھر بھی دیکھا ہوا ہے۔ آپ بے فکر رہیں، میں اسی وقت سرحد والے مکان پر آدمی بھیج کر خود وہاں جاتا ہوں، اکرام نے کہا اور باہر نکل گیا۔ دوسرا تہخانہ۔ اس واقعے کو 3 دن گزر گئے۔ اس دوران سرحد والے مکان اور افضال احمد کے مکان کی باقاعدہ نگرانی ہوتی رہی، لیکن کوئی مشکوک آدمی دونوں مکانوں سے نکلتا یا داخل ہوتا دکھائی نہیں دیا۔ انسپکٹر جمشید کو ہر گھنٹے بعد رپورٹ ملتی رہی اور ان کو مایوسی ہوتی رہی۔ کئی بار وہ اپنے ماتحتوں کو ساتھ لے کر سرحد والے مکان پر گئے اور نئے سرے سے اس کی تلاشی لی، لیکن کوئی کارآمد چیز برآمد نہ ہو سکی۔ اکرام بھی اس نگرانی سے تنگ آ گیا۔ ایک شام وہ انسپکٹر جمشید کے گھر چلا آیا۔ کیا نگرانی جاری رہے گی سر؟ ہاں بھائی، کیا تم اکتا چکے ہو؟ جی نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، مگر میں نہیں سمجھ سکتا کہ افضال احمد پر شک کرنے کی وجہ کیا ہے۔ دوسری طرف سرحد والے مکان کی کئی بار تلاشی لی جا چکی ہے۔ ظاہر ہے کہ مجرم اس بات سے باخبر ہے کہ وہ مکان ہماری نگرانی میں ہے، تو وہ ادھر کا رخ کیوں کریں گے؟ نیلی کار بھی ہمارے قبضے میں ہے، وہ لوگ تو اسے بھی لینے کے لیے نہیں آئے۔ کیا تم نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ وہ کار کس کے نام رجسٹرڈ ہے؟ ہاں، کار کا نمبر جعلی ہے، اس لیے کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ تو تمہارا خیال ہے کہ ہم فضول وقت ضائع کر رہے ہیں؟ جی ہاں، میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ اچھا، تو تم ایسا کرو، 2 دن اس طرف سے اپنے آدمی ہٹا لو۔ جی، کیا مطلب؟ ہاں بھائی، اب میں بھی تنگ آ گیا ہوں۔ جی، بہت اچھا۔ اکرام خوش ہو گیا۔ ابا جان، میرے ذہن میں ایک بات 2-3 دن سے چپ رہی ہے۔ لو بھائی، اب باتیں بھی ان کے ذہن میں چپنے لگی ہیں۔ ابا جان، فرزانہ کو کسی ڈاکٹر کو دکھائیے، آج تک میرے ذہن میں تو کوئی بات نہیں چبھی۔ بھائی پہلے سن تو لو کہ وہ بات کیا ہے۔ اکرام فرزانہ کو تیز نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی مداخلت اسے ناگوار گزری ہو۔ شاید وہ اس معاملے کو یہیں ختم کر دینا چاہتا تھا، جبکہ فرزانہ بات کو پھر چلا رہی تھی۔ اب اس معاملے میں سر کھپانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا سر، مجرم بچ کر نکل گئے ہیں اور اب وہ ہوشیار ہو چکے ہیں، کافی عرصے تک وہ اپنی سرگرمیاں بند رکھیں گے۔ یو آر رائٹ، لیکن فرزانہ بھی کچھ کہنا چاہتی ہے۔ انسپکٹر جمشید کے جملے پر اکرام نے منہ دوسری طرف کر لیا، اس کے چہرے پر غصے کی علامات تھی۔ ابا جان، ناہید کے گھر سے واپسی پر آپ نے اس خیال سے اتفاق کیا تھا کہ اس گھر میں کوئی تہخانہ تلاش کریں گے۔ افضال احمد کے گھر کی تلاشی لینا اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ کیوں؟ کیا آپ اپنا اجازت نامہ استعمال نہیں کر سکتے؟ کر سکتا ہوں اور تلاشی بھی لے سکتا ہوں، لیکن اگر اس مکان سے کوئی قابل اعتراض چیز برآمد نہ ہوئی تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ وہ مجھے بدنام کرنے کی کوشش کرے گا اور بڑے بڑے افسروں سے میری شکایت کرے گا۔ اس کے تعلقات بھی بہت بڑے بڑے لوگوں سے ہیں۔ یہ بات تو ہے، تو اس کے لیے کوئی ایسی تدبیر سوچنی چاہیے نا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں بھی اسے سوچنا شروع کرتی ہوں، فرزانہ نے کہا اور اپنی تھوڑی کو ہتھیلی پر رکھ کر گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ لو بھائی، یہ تو گم ہو گئی سوچ کے سمندر میں۔ فاروق نے کہا، تو آؤ 2-4 غوطے ہم بھی لگا لیں۔ محمود کے جملے پر سب کو ہنسی آ گئی، مگر فرزانہ اسی طرح سوچ میں گم رہی۔ ٹھیک ہے، آؤ چلیں، فاروق نے بھی کہا۔ وہ دونوں بھی سوچنے کے انداز میں بیٹھ گئے۔ بیگم جمشید، انسپکٹر جمشید اور اکرام اب دلچسپی اور توجہ سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ابا جان، وہ مارا، فرزانہ چلائی۔ لا حول ولا قوت، فرزانہ تمہارا جملہ بالکل غلط ہے، صرف وہ مارا بھی کہہ سکتی تھی۔ اچھا محمود، غلطی ہو گئی۔ کیا کوئی تدبیر ذہن میں آ گئی ہے بیٹی؟ جی ہاں، آ ہی گئی ہوگی، ترکیبیں سوچنے میں تو اس کا ذہن طوفان مل کی رفتار سے دوڑتا ہے، محمود نے کہا۔
بھائی تم اپنی زبان ذرا بند رکھو. ہاں بیٹی اب بتاؤ. ابا جان آپ نگرانی ختم کرا دیں، پھر میں ناہید کے یہاں دن کے وقت جاؤں گی. آپ مجھ سے تھوڑے فاصلے پر ہوں گے. میں دروازے پر دستک دوں گی، کوئی ملازم دروازے پر آئے گا. اس سے معلوم کروں گی کہ افضال احمد گھر میں ہے. اگر نہ ہوئے تو ناہید سے ملنے کی خواہش کا اظہار کروں گی، ساتھ ہی آپ کو اشارہ دے دوں گی. پھر ہم دونوں اندر چلیں گے اور افضال احمد کی عدم موجودگی میں تلاشی لے لیں گے. تجویز تو کافی جاندار ہے. کیوں اکرام؟ جی ہاں، میرے خیال میں تو بہت شاندار ہے. اور تم دونوں کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے محمود اور فاروق کی طرف اشارہ کیا، لیکن وہ مضبوطی سے ہونٹ بند کیے بیٹھے تھے. انہوں نے اشارے سے اپنی امی اور اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ کیا، جیسے کہہ رہے ہوں کہ ہم کیسے بول سکتے ہیں، ہمیں تو امی نے بولنے سے منع کیا ہے. تم دونوں اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے. انسپیکٹر جمشیدوں نے ڈانٹ لگائی. جی ہاں، ترکیب واقعی بہت زوردار ہے، لیکن اس میں کمی ہے. محمود نے کہا. وہ کیا؟ آپ کے ساتھ ہم بھی جائیں گے. چلو ٹھیک ہے. اکرام تم جاؤ اور نگرانی ہٹا دو. جی بہتر. انسپیکٹر جمشید نے نگرانی ختم ہونے کے بعد 3 دن تک انتظار کیا. چوتھے دن اتوار تھا. انہوں نے صبح 8 بجے تینوں بچوں کو ساتھ لیا، ایک ٹیکسی میں بیٹھے اور افضال احمد کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے. اس سے پہلے وہ اکرام کو فون کر چکے تھے اور اسے ہدایت دی تھی کہ وہ سادہ لباس میں اپنے چند ماتحتوں کے ساتھ افضال احمد کے گھر کے آس پاس موجود رہے. افضال احمد کے گھر سے تھوڑے فاصلے پر انہوں نے ٹیکسی رکوائی اور اترے. پھر فرزانہ سے بولے. اب تم جا کر دروازے پر دستک دو. کیا ہم بھی اس کے ساتھ جائیں؟ ہاں، تم دونوں کے ساتھ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تینوں اطمینان سے قدم اٹھاتے افضال احمد کے گھر کی طرف بڑھنے لگے. دروازے پر پہنچ کر فرزانہ نے گھنٹی کا بٹن دبا دیا. جلدی ایک ملازم نے دروازہ کھولا. جی فرمائیے، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ ناہید سے. کیا اس کے ابو بھی گھر پر ہیں؟ جی نہیں، وہ تو نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، ناہید سے کہو فرزانہ اور اس کے بھائی آئے ہیں. آپ اندر تشریف لے آئیے. نہیں، تم اسے دروازے پر ہی بھیج دو. بہتر. ملازم اندر چلا گیا. فرزانہ نے دائیں ہاتھ کو سر سے اونچا کیا، مٹھی بند کی اور شہادت والی انگلی اوپر اٹھا دی. یہ اشارہ وہ پہلی طے کر چکے تھے. انسپیکٹر جمشید نے ادھر ادھر دیکھا. سب انسپیکٹر اکرام اور اس کے چند ساتھی انہیں ٹہلتے نظر آئے. پھر وہ تیزی سے چلتے ہوئے ان تینوں کے پاس پہنچ گئے. اسی وقت دروازے پر ناہید نمودار ہوئی. ارے آپ، خیریت تو ہے؟ ملازم نے بتایا کہ تم اور تمہارے بھائی آئے ہیں. ہاں، میں ذرا پیچھے رہ گیا تھا. ہم تمہاری خیریت دریافت کرنے کے لیے نکلا ادھر. آئیے، اندر آ جائیے نا. وہ ان کو ڈرائنگ روم میں لے آئی. تمہارے ابو کہیں گئے ہوئے ہیں بیٹا؟ جی ہاں انکل. بھائی ناہید، مجھے تو رہ رہ کر اس دن والا واقعہ یاد آ رہا ہے. فرزانہ بول اٹھی. کون سا واقعہ؟ وہی تمہارے ابو کے غائب ہونے والا. میں آج بھی حیران ہوں. کیا تمہیں اس بات پر حیرت نہیں ہوئی؟ میں نے بھی اس بارے میں بہت بار سوچا، لیکن آج تک کچھ سمجھ نہیں سکی. کئی بار میرے ذہن میں سوال ابھرا کہ تمہارے ابو کہاں غائب ہو گئے تھے اور کیسے غائب ہو گئے. انہوں نے بات ہم سے کیوں چھپائی؟ ہمارے جانے کے بعد انہوں نے کچھ نہیں بتایا. میں سوچتی ہوں کہیں تمہارے ابو کسی مصیبت میں نہ گرفتار ہو گئے ہوں. ہو سکتا ہے کوئی انہیں پریشان کر رہا ہو. ہاں شاید. تم تو جانتی ہو میرے ابا جان پولیس انسپیکٹر ہیں. وہ تمہارے ابو کی بہت ہیلپ کر سکتے ہیں، لیکن شاید وہ ہیلپ لینا پسند نہ کریں. اس لیے اس لیے اس لیے کیا فرزانہ؟ اس لیے میں نے ابا جان کو مجبور کیا ہے کہ وہ تمہارے ابو کو کچھ بتائے بغیر ان کی مدد کریں. لیکن یہ سب تو ہمارا خیال ہے. ہم یقین سے تو کہہ نہیں سکتے کہ وہ واقعی کسی مصیبت میں ہے. ہاں ناہید، لیکن اس دن کے واقعے کو ذہن میں رکھ کر سوچو. ہاں، میں جب بھی سوچتی ہوں میرا ذہن الجھنے لگتا ہے. تمہاری الجھن اسی طرح رفع ہو سکتی ہے کہ میرے ابا جان اس سلسلے میں معلومات حاصل کر لیں. تو ٹھیک ہے، بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بات یہ ہے بیٹی، میں اسے مناسب نہیں سمجھتا. ہو سکتا ہے کہ میری دخل اندازی تمہارے والد کو بری لگے. انکل انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا. تو ٹھیک ہے، اگر تم چاہتی ہو کہ میں اس سلسلے میں کچھ معلومات حاصل کروں تو سب سے پہلے تمہیں مجھے ان کا کمرہ دکھانا ہوگا. تو چلیے اسی وقت دیکھ لیجئے. ابا جان موجود نہیں ہے، لیکن کیا آپ لوگ پہلے چائے پینا پسند نہیں کریں گے؟ نہیں بھائی، اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم چائے پی کر ہی آئے ہیں. تو آئیے میں آپ کو ان کا کمرہ دکھا دوں. وہ سب افضال احمد کے کمرے میں ہیں. انسپیکٹر جمشید بغور کمرے کا جائزہ لینے لگے. سب سے پہلے انہوں نے دیواروں کا جائزہ لیا، لیکن دیواروں پر انہیں کسی تہخانے کا سراغ نہیں ملا. محمود اور فاروق بھی اسی کوشش میں تھے. فرزانہ نے ناہید کو باتوں میں لگا رکھا تھا. اچانک فاروق خوشی سے چلایا. ابا جان یہ دیکھیے. وہ میز کے دائیں کونے کو اوپر کی طرف ایک گول بٹن کا نشان نظر آیا. یہ بٹن ابھرا ہوا نہیں تھا اور بالکل اسی قسم کا تھا جیسا تہخانے والے مکان کی دیوار کا تھا. انسپیکٹر جمشید کی آنکھوں میں چمک آئے گی. انہوں نے محمود سے کہا، کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دو.
महमूद ने ऐसा ही किया। उसी वक्त इंस्पेक्टर जमशेद ने बटन उंगली से दबा दिया। दूसरे लम्हे मेज के करीब वाली दीवार में एक दरवाज़ा नमूदार हुआ। वो सब चौंक उठे। दरवाज़ा नमूदार होते वक्त हल्की सी आवाज़ भी पैदा नहीं हुई थी। आओ नीचे चले, इंस्पेक्टर जमशेद बोले। मुजरिम जाल में। अफजाल अहमद ने अपने घर के दरवाजे पर पहुंचकर घंटी बजाई। मुलाजिम ने दरवाज़ा खोला। कोई मुझसे मिलने तो नहीं आया था? जी नहीं, अलबत्ता नाहिद बीबी की सहेली और उसके भाई और एक साहब आए थे। कहाँ है वो? ड्राइंग रूम में। अच्छा ठीक है। अफजाल अहमद ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा। वो ये देखकर चौंक गया कि ड्राइंग रूम खाली पड़ा था। तेजी से चलते हुए अपने कमरे की तरफ आया तो कमरे का दरवाज़ा बंद था। उसने दरवाज़ा धकेला लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। शकूर, जब्बार, वो बुलंद आवाज़ में चिल्लाए। शकूर और जब्बार दौड़े दौड़े वहाँ चले आए। ये दरवाज़ा किसने बंद किया? जी हम सब तो बाहर ही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाहिद, उसकी सहेली और उसके भाई अंदर गए हैं। उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद किया है। लेकिन क्यों? उन्होंने ऐसा क्यों किया? इतना कहकर उन्होंने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजे का शीशा तोड़कर चटखानी गिरा दो, उन्होंने शकूर और जब्बार से कहा। उनके जाने के बाद वो कमरे में दाखिल हुए और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, लेकिन कमरा अंदर से खाली था। मगर ये देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई कि तहखाने का दरवाज़ा खुला हुआ था। उनकी पेशानी पर पसीने के कतरे उभर आए। फिर अचानक उन्हें को ख्याल आया। उन्होंने मेज़ पर लगा एक बटन दबाया। दूसरे लम्हे तहखाने का दरवाज़ा बंद हो गया। उन्होंने एक और बटन जो मेज़ के नीचे लगा था वो दबाया। फ़ौरन ही एक और दरवाज़ा नमूदार हुआ। उन्होंने आओ देखा न ताओ उस दरवाजे में दाखिल हो गए। सीढ़ियाँ उतरने के बाद एक कमरे में आए। कमरे में हर तरफ लकड़ी की पेटियाँ रखी थीं। पेटियों की तादाद इस कदर थी कि वो एक दूसरे के ऊपर रखी गई थीं। वो एक कुर्सी पर दरवाजे के करीब मुंह करके बैठ गए। इस तरह कि उनके हाथ में पिस्तौल था और पिस्तौल का रुख दरवाजे की तरफ था। अचानक उन्हें को ख्याल आया। उनका हाथ चेहरे की तरफ बढ़ा। अब हमें क्या करना चाहिए? सब इंस्पेक्टर इकराम ने अपने एक मातहत से पूछा। कुछ समझ में नहीं आता। अफजाल अहमद भी घर में दाखिल हो चुका है। कहीं अंदर कोई गड़बड़ ना हो जाए। इंस्पेक्टर जमशेद की बहुत बदनामी होगी। काश कि वो पहले वारंट हासिल कर लेते। अब क्या हो सकता है? अब तो यह देखना है कि हमें क्या करना चाहिए। क्यों ना हम भी अंदर दाखिल हो जाएं। चलो अब यही करना होगा, कहीं इंस्पेक्टर जमशेद और उनके बच्चे किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। इकराम ने कहा। अब उसका रुख दरवाजे की तरफ था और उसके साथी उसके पीछे थे। इकराम ने डोरबेल बजाई। जी फरमाइए। शकूर ने दरवाजे पर आकर कहा। पुलिस इंस्पेक्टर, मुझे अफजाल अहमद से मिलना है। जी बेहतर, मैं उन्हें इत्तला देता हूँ। शकूर अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आकर बोला। जी वो घर में नहीं है। मैंने उनके कमरे में जाकर देखा है। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद है और उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा। क्या यह अजीब बात नहीं है शकूर मियाँ? जी हाँ, है तो अजीब। मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और मुझे देखने का हक है कि क्या मामला है। उनके कमरे से जवाब क्यों नहीं मिल रहा, जबकि अभी वो थोड़ी देर पहले कमरे में गए थे। आप अंदर तशरीफ़ ले आइए, लेकिन ये सब कुछ अपनी जिम्मेदारी पे करेंगे आप? हाँ, तुम फिक्र मत करो, तुम पर कोई आँच नहीं आएगी। शकूर ने रास्ता छोड़ दिया और वह अंदर दाखिल हुए। चलो हमारे आगे। अफजाल के कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर इकराम ने दरवाजे पर दबाव डाला, लेकिन वो अंदर से बंद था। उसने 2-3 बार दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब न मिला। आखिर उसे अंदर वाली चटखानी गिराने का हुक्म दिया। शकूर ने उसके हुक्म की तामील की। दरवाज़ा खुल गया, लेकिन ये क्या, कमरा तो अंदर से खाली था। अफजाल अहमद का वहाँ दूर दूर तक कोई अता पता नहीं था। उनकी बेटी नाहिद कहाँ है? वो ड्राइंग रूम में अपने दोस्तों के साथ बैठी है। बुलाओ उसे फौरन। शकूर ड्राइंग रूम की तरफ दौड़ा और बौखलाया हुआ वापस आया। वहाँ तो कोई नहीं जनाब। क्या ये घर है या कोई जादू खाना? यहाँ जो अंदर आता गायब हो जाता है। लेकिन हम तो अभी तक नहीं हुए। एक मातहत बोल उठा। उसकी बात पर कई कहकहा लगाकर हंस पड़े। अचानक उन्हें एक फायर की आवाज़ सुनाई दी जो काफ़ी दूर से आई थी। वो सब चौंक कर इधर उधर देखने लगे। जो ही वो आखिरी सीढ़ी उतरे, तहखाने का दरवाज़ा बंद हो गया। अरे, दरवाज़ा तो बंद हो गया। फरजाना के मुंह से निकला। सब बौखला गए। अब क्या होगा? फारूक ने घबराई आवाज़ में कहा। कोई बात नहीं, देखा जाएगा। दरवाज़ा अंदर से खोलने का भी कोई तरीका ज़रूर होगा, वो हम बाद में देखेंगे। पहले ये तो देख लें कि इस तहखाने में है क्या, यहाँ हो क्या रहा है। एक मुख्तसर सी राहदारी तय करने के बाद वो एक दरवाजे पर पहुंचे। दरवाज़ा बंद था। इंस्पेक्टर जमशेद ने ठोकर मारी। दरवाज़ा खुल गया। दूसरे लम्हे वो सब धक से रह गए।
کمرے میں ایک شخص کرسی پر اطمینان سے بیٹھا تھا. اس کے ہاتھ میں پستول تھا اور اس کی نالی ان کی طرف اٹھی ہوئی تھی. اس شخص کا چہرہ داڑھی اور مونچھوں سے محروم تھا. بہت خوب، تم سب اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دو، اس نے سرد لہجے میں کہا. فاروق ان سب سے پیچھے تھا. پستول والا یہ نہیں دیکھ سکا کہ ہاتھ اوپر اٹھانے سے پہلے اس کا ہاتھ جیب میں رینگ گیا تھا. اس کا ہاتھ جیب سے نکلا اور دونوں ہاتھ اوپر اٹھ گئے. کیوں محمود، کیا یہی شخص تمہیں اغوا کر کے لے گیا تھا؟ جی نہیں تو ابا جان، وہ تو 2 ہٹے کٹے نوجوان تھے. کیا سرحد والے مکان میں یہ شخص موجود نہیں ملا تھا؟ جی نہیں، اس مکان میں جس کے سامنے ہمیں پیش کیا گیا تھا اس کے منہ پر مونچھیں تھی. ناہید، کیا تم اسے جانتی ہو؟ جی نہیں، میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا. تو اب دیکھ لو، یہ ہے ملک کا سب سے بڑا دشمن. اس کمرے میں رکھی پیٹیوں کو دیکھ رہی ہو؟ ان تمام پیٹیوں میں نشہ آور دوائیں ہیں جو اس ملک کے عوام کے ہاتھوں فروخت کی جاتی ہیں. اس طرح ملک کی آبادی کا بہت بڑا حصہ نشہ آور دوائیوں کا عادی ہو گیا ہے. یہ لوگ کسی کام کے نہیں رہتے. وطن کی محبت کا جذبہ ان کے اندر دم توڑ دیتا ہے اور نشے سے زیادہ انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی. اور یہی دشمن ملک چاہتا ہے کہ ہماری قوم نشے میں ڈوب کر رہ جائے، ان کی سوچنے سمجھنے کی طاقت ختم ہو جائے، جسمانی طور پہ ناکارہ ہو جائے. پھر دشمن ملک کو ہمارے ملک پر قبضہ جمانے میں بالکل دشواری نہیں ہوگی. کیوں؟ یہی پروگرام ہے نا دشمن ملک کا. لیکن وہ تو دشمن ملک ہے، یہ سب کچھ سوچ سکتا ہے، چاہ سکتا ہے. تم کو کیا ہو گیا؟ تم تو اسی ملک کے باشندے ہو، اسی ملک کی پیداوار ہو. تم کیوں اس ملک سے غداری کر رہو؟ صرف پیسے کے لیے؟ وہ عیش و عشرت ہی کیا جو اپنی قوم کی قبر پر بیٹھ کر حاصل کیا جائے. انسپکٹر جمشید کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا. تمہاری تقریر ختم ہو چکی ہے یا ابھی اور کچھ بھی کہنا ہے؟ اگر نہیں تو میں بھی تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، یہی کہ اب تم چند لمحوں کے مہمان ہو. موت تمہارے سر پہ کھڑی ہے. ہاں، ان تمام پیٹیوں میں نشہ آور دوائیاں ہیں. اس پورے ملک میں یہ دوائیں پھیلانا میرا کام ہے اور میں ہی اس پورے ملک میں اس کام کا انچارج ہوں. صرف اتنا بتانا کافی ہے یا کچھ اور بھی جاننا چاہتے ہو؟ میں اس لیے تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے تمہارے دل میں کوئی خواہش نہ رہ جائے. ہاں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سرحد والے مکان میں جو تہخانہ ہے اس کا کیا استعمال ہے؟ سوری، یہ راز میں کسی کو نہیں بتا سکتا، لیکن اب تم لوگ صرف چند لمحوں کے مہمان ہو، اس لیے بتانے میں کوئی حرج بھی نہیں. اس تہخانے سے ایک سرنگ نکلتی ہے اور دشمن ملک تک چلی جاتی ہے. یہ سرنگ دشمن ملک کی سرزمین پر سرحد کے قریبی ایک مکان کے نیچے ختم ہوتی ہے. اس سرنگ کے ذریعے یہ دوائیاں سرحد والے مکان کے تہخانے میں پہنچتی ہیں اور وہاں سے اس تہخانے تک کیسے پہنچتی ہیں؟ کار کے ذریعے. میں سمجھ گیا. اب صرف اتنا بتا دو کہ تم ناہید کے ساتھ کیا سلوک کرو گے. ناہید؟ کیوں؟ تمہیں اس کی کیا فکر؟ تم نے محمود، فاروق اور فرزانہ کے متعلق کیوں نہیں پوچھا؟ اس لیے کہ میں ناہید کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم کون ہو. خبردار اگر تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی نکلا، سب سے پہلے گوری تمہارا کام تمام کرے گی ورنہ. بہت خوب، تو تم نہیں چاہتے کہ ناہید کو کچھ معلوم ہو؟ میں کہتا ہوں خاموش رہو. تم کیا سمجھتے ہو ہمیں مار کر بچ جاؤ گے؟ یاد رکھو، مکان کے ارد گرد پولیس موجود ہے. سب بکواس ہے. اور پھر مکان کے ارد گرد پولیس کے موجود ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تہخانہ ہی اب تمہارا مقبرہ بنے گا. اسی تہخانے میں ایک بہت بڑا سا گڑھا کھودا جائے گا اور تم سب اس میں دفن ہو جاؤ گے. پولیس سر کھپاتی رہ جائے گی اور انہیں انسپکٹر جمشید اور اس کے بچوں کا نام و نشان تک نہیں ملے گا. صرف ایک بات اور جاننا چاہتا ہوں. پوچھو. میں اسے تمہاری آخری خواہش سمجھوں گا. صرف اتنا بتا دو کہ دشمن ملک سے مال تم خود لے کر آتے ہو یا دشمن ملک کے ایجنٹ ہماری سرزمین تک، یعنی خود اس مکان کے تہخانے تک مال پہنچاتے ہیں؟ اور کیا مال ہر روز آتا ہے؟ وہ لوگ خود ہی پہنچاتے ہیں اور ہفتے میں صرف ایک بار اتوار کے دن لاتے ہیں. تم دوائیوں کا معاوضہ کس صورت میں ادا کرتے ہو؟ سونے کی شکل میں. بس، اب میں اور کچھ نہیں پوچھنا چاہتا. بہت خوب. ویسے مجھے افسوس ہے کہ تم جیسا مشہور آدمی گمنامی کی موت مر رہا ہے، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی اور تم اپنے بال بچوں سمیت اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے. مسٹر مجرم، میں بھی ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم بتا سکتے ہو؟ محمود بولا. اس وقت وہ سب کمرے کے درمیان میں کھڑے تھے. فاروق کے ہاتھ اوپر کسی کارروائی میں مصروف تھے. محمود اس بات کو بھانپ چکا تھا. ہاں، تم بھی پوچھ لو. تم میں سے کسی کے دل میں کوئی حسرت نہ رہ جائے کہیں. کیا ہمیں اغوا کرنے کا پروگرام اچانک بنا تھا؟ نہیں، باقاعدہ پلاننگ کی گئی تھی. تمہارے اغوا کے بعد تمہاری امی اور بہن کو بھی خوفزدہ کیا گیا. اس بات پر فرزانہ کو وہ پراسرار دھپ دھپ یاد آ گئی. اب میں بھی ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. فرمائیے آپ بھی. فاروق نے کہا. یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اور اچانک اپنا ہاتھ اس کے چہرے کے قریب کر دیا اور پھر اپنی مٹھی کھول دی
اس میں وہی پینسل تراش تھا۔ ارے کہیں یہ وہی پینسل تراش تو نہیں ہے جس کا ذکر سننے میں آیا تھا؟ جی ہاں یہ وہی ہے۔ ذرا دیکھوں تو یہ ہے کیا بھلا، کیا خاص بات ہے اس میں؟ پستول والے نے پینسل تراش اس کی ہتھیلی پر سے اٹھا لیا اور اسے بغور دیکھنے لگا۔ پینسل تراش اس کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ اچانک اس میں سے ایک سفید رنگ کا شعلہ نکلا۔ شعلہ اس قدر چمکدار تھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ پستول والے کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی اور ساتھ ہی پستول جل گیا۔ پھر اس کے ہاتھ آنکھوں سے جا لگے۔ ارے خدا تمہیں غارت کرے، میں مرا، ہائے میری آنکھیں، میں اندھا ہو گیا۔ پستول والا بری طرح بلبلا رہا تھا۔ فرزانہ نے دوڑ کر پستول اٹھا لیا۔ اتنی دیر میں انسپکٹر جمشید بھی پستول نکال چکے تھے۔ فاروق نے ادھر ادھر دیکھا اور زمین پر پڑا ہوا پینسل تراش اٹھا کر جیب میں ڈال لیا۔ کہو کیسی رہی؟ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ میری آنکھوں کا کچھ کرو، میں مر جاؤں گا۔ اس کے لیے تمہیں ہمارے ساتھ اوپر چلنا پڑے گا، کیونکہ پانی ہی ایسی چیز ہے جو تمہاری آنکھوں کو پہلے والی حالت پر لا سکتا ہے۔ چلو چلو جلدی کرو، خدا کے لیے۔ انسپکٹر جمشید نے اسے بازو سے پکڑا اور کمرے سے نکل آئے۔ پھر وہ سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ ان کے پیچھے چاروں بچے بھی آ رہے تھے۔ آنکھیں بند ہونے کے باوجود پستول والے کے ہاتھ تہ خانے کے بٹن سے جا لگے۔ دوسرے لمحے دیوار میں دروازہ نمودار ہوا۔ ارے یہ فائر کہاں ہوا ہے؟ آواز بہت دور کی لگتی ہے۔ اکرام کے ایک ماتحت نے کہا، فائر اس مکان کے نیچے ہوا ہے۔ اکرام بول اٹھا، مکان کے نیچے؟ کیا مطلب؟ مطلب تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا مسٹر شکور۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس مکان کے نیچے تہ خانہ ہے؟ تہ خانہ؟ ہاں تہ خانہ۔ اس تہ خانے کا راستہ کیسے کھلتا ہے یہ بات شکور کو اچھی طرح معلوم ہے۔ شکور اب ہمارے لیے وہ دروازہ کھولے گا۔ مسٹر شکور میں تمہیں حکم دیتا ہوں، تہ خانے کا دروازہ کھول دو، ورنہ میں تمہیں گرفتار کر کے جیل بھیج دوں گا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیسا تہ خانہ اور کیسا دروازہ؟ میرے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ یہاں کوئی تہ خانہ ہے۔ خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم۔ جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کرو۔ تم افضال احمد کے پاس کتنے عرصے سے ملازم ہو؟ کوئی 8-9 سال سے۔ پھر بھی تم کہتے ہو کہ تمہیں تہ خانے کے بارے میں معلوم نہیں۔ جی ہاں میں بالکل سچ کہتا ہوں۔ میں نہیں مان سکتا۔ دروازہ کھولنے کا طریقہ بتاؤ یا پھر جیل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خدا کے لیے میری بات پہ یقین کیجیے، مجھے کچھ نہیں معلوم، میں تو صرف گھریلو کام کرتا ہوں۔ اور اگر یہ جھوٹ ہوا تو جو جی میں آئے سزا دے دیجیے گا۔ اچھا اپنے باقی دونوں ساتھیوں کو یہاں بلا لاؤ۔ گل خان تم اس کے ساتھ جاؤ۔ اکرام نے بعد میں اپنے ایک ساتھی سے کہا، جی بہتر۔ دونوں گئے اور دوسرے ملازموں کو بلا لائے۔ چلو تہ خانے کا دروازہ کھولو۔ تہ خانہ؟ کیا مطلب؟ ہمارا تعلق پولیس سے ہے، سمجھے؟ اس مکان کے نیچے تہ خانہ ہے، اس کا دروازہ کھولنے کا طریقہ بتاؤ، ورنہ میں تم تینوں کے ساتھ بری طرح پیش آؤں گا۔ ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ یہ لوگ یوں نہیں مانیں گے۔ گل خان ان کے لیے ہتھکڑیاں لے کر آؤ اور انہیں تھانے لے جاؤ، وہاں یہ حوالات میں رہیں گے۔ چلو گل خان لگا دو ان کے ہتھکڑیاں۔ ہاتھ آگے لاؤ جی۔ گل خان نے شکور سے کہا، لیکن مجھے کچھ نہیں معلوم۔ بکواس نہیں، ہاتھ آگے لاؤ۔ تینوں ملازموں نے لرزتے کپکپاتے ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ اسی وقت وہ سب چونک اٹھے۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کمرے کی دیوار میں تہ خانے کا دروازہ آپ ہی آپ کھل گیا۔ ابھی وہ حیرت کا بت بنے دیکھ ہی رہے تھے کہ انسپکٹر جمشید ایک آدمی کا بازو پکڑے دروازے سے نمودار ہوئے۔ ان کے پیچھے چاروں بچے تھے۔ وہ شخص بری طرح بلبلا رہا تھا، اف میری آنکھیں، ارے میں مرا، جلدی کرو، پانی ڈالو ان میں۔ اکرام پانی منگواؤ فوراً۔ ایک کانسٹیبل دوڑا ہوا گیا اور گلاس میں پانی لے کر آیا۔ پانی کے چھینٹے اس شخص کی آنکھوں پہ مارے گئے۔ دوسرے لمحے اس کی آنکھیں کھل گئیں، چہرے پر سکون کے آثار طاری ہو گئے۔ ارے تم نے ان کی ہتھکڑیاں نہیں لگائیں؟ اکرام نے گل خان سے کہا، کن کے؟ ان ملازموں کے؟ نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان ملازموں کو کچھ بھی نہیں پتا، البتہ اس کے ہتھکڑی لگاؤ۔ انسپکٹر جمشید نے اس شخص کی طرف اشارہ کیا، کون ہے یہ؟ نشاور دواؤں کا کاروبار کرنے والا سب سے بڑا مجرم، پورے ملک میں اسی کے ذریعے دوائیاں پھیل رہی ہیں۔ اور یہ خود کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ دشمن ملک سے فراہم کرتا ہے، سونے کے عوض۔ لگا دو اس کے ہتھکڑی گل خان۔ پر یہ ہے کون؟ ابھی تک نہیں پہچانا؟ خیر ابھی معلوم ہو جائے گا۔ میں اس سے صرف ایک بات پوچھ لوں، آج مال کس وقت آنے والا ہے؟ نہیں بتاؤں گا۔ دیکھو دوست اب تم بچ نہیں سکتے، اس لیے خیریت اسی میں ہے کہ سچ سچ بتا دو، ورنہ ہم سختی بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا مال آج صبح ٹھیک 11 بجے تہ خانے میں پہنچے گا۔ اس وقت کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ اکرام جی 10:30۔ تو گویا آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ تم فوراً پولیس کی گاڑی سرحد والے مکان پر پہنچ کر گھیرا ڈالنے کے لیے کہو، لیکن ان سے کہہ دینا کوئی کارروائی نہ کرے
جب تک میری طرف سے اشارہ نہ ملے۔ جی بہتر۔ اکرام کمرے سے نکل گیا۔ تم وہاں میری مدد کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پرواہ مت کرو، میں تمہیں اس جگہ ساتھ نہیں لے جا سکتا، اس طرح تمہارے فرار ہونے کے امکانات ہیں، لیکن بنا میرے سارا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، دیکھا جائے گا۔ تم ذرا میرے ساتھ دوسرے کمرے میں چلے آؤ۔ وہ اسے دوسرے کمرے میں لے آئے اور پھر انہوں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ سرحد والے مکان کے دروازے پر اس وقت بھی دبلا پتلا آدمی باہر کا منظر دیکھنے کے لیے ایک سوراخ سے آنکھ لگائے بیٹھا تھا۔ اسی وقت ہلاکو خان اس کے پاس آیا۔ پروفیسر ابھی تک نہیں آئے کیا؟ نہیں۔ کمال ہے، 11 بجنے میں صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ مال صرف انہی کو مل سکتا ہے اور پھر انہیں معاوضہ بھی تو ادا کرنا ہوتا ہے۔ آتے ہی ہوں گے۔ تم کیوں؟ لو، آ گئے وہ۔ پروفیسر سلمان فلیٹ ہیٹ اور اوور کوٹ پہنے مکان کے دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ لیکن آج یہ پیدل کیوں آ رہے ہیں؟ دبلے پتلے آدمی نے دروازہ کھول دیا۔ ہیلو پروفیسر صاحب، آج آپ بڑی دیر سے آئے۔ پروفیسر نے خشک لہجے میں کہا اور آگے آگے چلنے لگے۔ ہلاکو ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ پھر ہلاکو نے آگے بڑھ کر سرنگ کا دروازہ کھول دیا۔ دونوں نیچے اترنے لگے۔ تہخانے والے کمرے میں جابر خان نے بڑھ کر سرنگ کا دروازہ کھول دیا۔ تہخانے کے کمرے میں جابر خان بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی وہ بولا، آپ آ گئے؟ 11 بجنے میں صرف 1 منٹ باقی ہے۔ پروفیسر نے کوئی جواب نہیں دیا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ جلدی تہخانے کے کمرے کی دیوار میں دروازہ نمودار ہوا۔ اس میں سے 3 غیر ملکی اپنے کندھوں پر پیٹیاں رکھے اندر آئے۔ ہلاکو خانہ جابر خان نے پیٹیاں زمین پہ رکھوا دی۔ لو پروفیسر، اس ہفتے کا راشن پہنچ گیا، پچھلے ہفتے کا معاوضہ ہمارے حوالے کرو۔ پروفیسر نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جب ہاتھ باہر آیا تو اس میں ریوالور تھا۔ اپنا ہاتھ اوپر اٹھا دو۔ تینوں دھک سے رہ گئے۔ ان کے ہاتھ مشینی انداز میں اوپر اٹھ گئے۔ یہ آپ کیا کریں پروفیسر؟ ہلاکو خان نے حیران ہو کر کہا، ان کے ہاتھ پشت پر باندھ دو، میں بھی تمہیں ساری بات بتاتا ہوں۔ تینوں غیر ملکی ہکا بکا کھڑے تھے۔ ہلاکو جابر نے ان کے ہاتھ رسی کی مدد سے کمر پر باندھ دیے۔ اب انہیں اوپر لے چلو۔ اوپر؟ ہاں جلدی کرو، ہم خطرے میں ہیں۔ چلو اوپر سیڑھیاں چڑھو۔ سب سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئے۔ پروفیسر ان کے پیچھے تھا۔ دروازہ کھول دو، انہوں نے دبلے پتلے آدمی سے کہا۔ جی کیا مطلب؟ تم نے سنا نہیں؟ چلو باہر نکلو۔ تینوں غیر ملکی دروازے سے باہر نکلے۔ ان کے پیچھے ہلاکو اور جابر خان تھے۔ تم بھی باہر چلو، پروفیسر نے دبلے پتلے آدمی سے کہا۔ وہ بھی باہر نکل آیا۔ اب تم تینوں بھی ہاتھ اوپر اٹھا دو۔ کیا مطلب؟ ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ اس مرتبہ اس کا لہجہ بہت سخت تھا۔ انہوں نے بھی ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ اسی وقت پروفیسر نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ دوسرے لمحے وہ سیٹی بجا رہے تھے۔ 20 کانسٹیبلز درختوں کے جھنڈ سے نکل کر ان کی طرف دوڑ پڑے اور انہیں گھیرے میں لے لیا۔ یہ کیا پروفیسر؟ یہ سب چکر کیا ہے؟ ہلاکو چلایا، میں پروفیسر نہیں، انسپکٹر جمشید ہوں۔ یہ کہہ کر انسپکٹر جمشید نے فلیٹ ہیٹ جو ان کے چہرے پر جھکی ہوئی تھی اتار دی اور اوور کوٹ کے کالر گرا دیے۔ ان کے سامنے پروفیسر کا اوور کوٹ پہنے انسپکٹر جمشید کھڑے تھے اور یہ ہیٹ بھی پروفیسر کا ہی تھا۔ ٹھیک 11:15 بجے انسپکٹر جمشید مجرموں کو لے کر ایک بار پھر افضال احمد کے گھر میں داخل ہوئے۔ چاروں بچے یہاں موجود تھے۔ مجرموں کا سردار ایک الگ کمرے میں سب انسپکٹر کی نگرانی میں تھا۔ تھوڑی دیر بعد تمام لوگ ڈرائنگ روم میں جمع تھے۔ ناہید سخت پریشان تھی۔ وہ انسپکٹر جمشید سے بولی، انکل آخر میرے ابو کہاں ہیں؟ تھوڑی دیر صبر کرو بیٹی، انہوں نے کہا۔ پھر وہ مجرموں کے سردار کی طرف متوجہ ہوئے۔ لو پروفیسر سلمان، تمہارے تینوں ساتھی بھی گرفتار ہو گئے اور غیر ملکی بھی۔ اب تمہارے خلاف اس قدر ثبوت اکٹھے ہو چکے ہیں کہ تمہارا بچنا محال ہے۔ بہتر ہوگا کہ اب تم اپنے تمام ساتھیوں اور دوسرے شہروں میں جو دوائیاں فروخت کرنے والے ایجنٹس ہیں ان کے نام پتے بتا دو، ورنہ تمہیں موت سے بھی بھیانک تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، اور اس صورت میں بھی تمہیں نام اور پتے تو بتانے ہی پڑیں گے۔ میں سب کچھ بتا دوں گا، خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے چلو۔ ایسے نہیں، ان لوگوں کو تمہارا دوسرا روپ بھی تو دکھانا چاہیے۔ نہ ایسا نہ کرنا۔ لیکن یہ بات کب تک چھپائی جا سکتی ہے؟ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ تمہارے چہرے سے نقاب اتار دیا جائے۔ اکرام، پروفیسر کی جیبوں کی تلاشی لو۔ میں جیبوں کو تھپتھپا کر دیکھ چکا ہوں جناب، جیبوں میں کوئی چاقو یا پستول نہیں ہے۔ میں چاقو یا پستول کے لیے نہیں کہہ رہا، پروفیسر کی جیب سے مونچھیں نکال لو۔ مونچھیں؟ اکرام اور کئی دوسرے لوگوں کے منہ سے حیرت کی زیادتی کے ساتھ نکلا۔ ہاں مونچھیں۔ اکرام نے پروفیسر کی جیب سے مونچھیں نکال لی۔ اب یہ اس کی ناک میں فٹ کر دو۔ اکرام نے ایسا ہی کیا۔ دوسرے لمحے ناہید کے منہ سے چیخ نکل گئی، ابا جان! محمود، فاروق، فرزانہ اور افضال احمد کے نوکروں کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ان کے سامنے افضال احمد سر جھکائے کھڑا تھا۔ اب ان سب کو لے چلو۔
نشہ آور دوائیوں کو بھی گاڑی میں لاد دو۔ اور ہاں، پروفیسر سلمان یا افضال احمد کی گرفتاری کی خبر ابھی اخبارات میں نہیں آنی چاہیے، کیونکہ ابھی پورے ملک میں اس گروہ کے لوگوں کو گرفتار کرنا ہے۔ اگر ابھی خبر شائع ہو گئی تو وہ لوگ خبردار ہو جائیں گے۔ اتنا کہہ کر انہوں نے ناہید کی طرف دیکھا جو ساکت و جامد کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ افضال احمد کے ملازم حیران پریشان کھڑے تھے۔ وہ ملازموں سے بولے، تم لوگ آزاد ہو، تم پر کوئی الزام نہیں، کیونکہ تم اس کاروبار میں شریک نہیں ہو۔ اب تم لوگ کہیں اور ملازمت ڈھونڈ لو۔ اتنا کہہ کر وہ محمود، فاروق اور فرزانہ سے بولے، چلو بچوں اب چلیں۔ اور ناہید؟ فرزانہ کے منہ سے نکلا، ناہید؟ ناہید بھی ہمارے ساتھ ہی چلے گی۔ اس معصوم کی کیا خطا، کیا قصور ہے اس کا؟ باپ کے جرائم کی سزا اسے کیوں ملے؟ یاد سے ہمارے ساتھ رہے گی، یاد سے میری بیٹی ہے، تمہاری بہن۔ انسپیکٹر جمشید کی آواز بھر آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ لوگ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ اللہ حافظ۔